बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम एंड जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एज़ यू नो कि मुहर्रम के महीने में एंटर हो चुके हैं हम, और एक बहुत बड़ा सानिहा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, वन ऑफ द सैडेस्ट इंसिडेंट्स ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री इस महीने में हुआ। और यू ऑल नो अबाउट इट। करबला के इवेंट की बात कर रहा हूँ, तो आई जस्ट थॉट कि इस पे भी बात ज़रूर करनी चाहिए। अपनी यूथ को एजुकेट करना चाहिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी के बारे में एजुकेट करना चाहिए, उनके कैरेक्टर के बारे में, और वाई इट हैपेंड, व्हाट आर द लेसन्स लर्नड, और हमारा क्या अकीदा होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू सर्टन क्वेश्चंस के हु इज़ टू ब्लेम, और बहुत से सवालात पैदा होते हैं, आपको पता है, इस वाक़े से। सो इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम मेन वाक़े की तरफ आएँ, कुछ प्री रिक्विजिट्स, कुछ हिस्ट्री बताना मेरे ख्याल ज़रूरी है। और हिस्ट्री देखिए स्टार्ट होती है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद। फितनों का दरवाज़ा खुला, अकॉर्डिंग टू हदीस भी है। तो मुसलमानों की सिविल वॉर्स हुई कुछ, जिसमें जंग सिफ़ीन है, जंग जमल है, आप लोगों ने कई बार सुना हुआ है। जब दो ग्रुप्स में मुसलमान तकसीम हो गए, एक तरफ अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का ग्रुप था, दूसरी तरफ अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ग्रुप था। और अहले सुन्ना वल जमात, द मेन स्ट्रीम सुन्नी जमात, अहले सुन्ना वल जमात कौन है? बेसिकली जितने सुन्नी स्कॉलर्स गुजरे हैं और उनके फॉलोअर्स, तो इन शॉर्ट उन्हें अहले सुन्ना वल जमा कहते हैं, जो कि सही अकीदे पर हैं, सुन्नियों में से सही अकीदे पे हैं अहले सुन्ना वल जमा। तो उनका अकीदा विद रिगार्ड्स टू अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली के हवाले से जो क्लैश था, वो यही है हम सब का अकीदा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हक़ पे थे। इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारे अकीदे का हिस्सा है। और बहरहाल लेकिन ये भी हमारा अकीदा है कि सहाबा के जो पॉलिटिकल डिसीजंस थे, जो पॉलिटिकल आपस में क्लैशेस हुए, तो उसमें किसी एक सहाबी को कर्ज करना या बुरा भला कहना, ये हमारे अकीदे का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो लेकिन हम इस पे श्योर हैं कि हमारा जो अकीदा है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से यही है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हक़ पे थे। एनीवे, टॉपिक ये नहीं है, ये तो मैं वैसे ही एक चीज़ मेंशन कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ से बात जो है वो शुरू होती है, क्योंकि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो 20 साल हुकूमत करते हैं, और उनके बाद जब उनका बेटा यजीद आता है, तो फिर जो है वो मामलात इस तरफ जाते हैं जो कि करबला के इंसिडेंट की तरफ मामलात को ले जाते हैं। असल में जब हज़रत मुआविया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को असैसिनेट किया गया, वो भी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। कूफा में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था, और कूफा में जो ख़वारिजी थे उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को असैसिनेट किया था। ये एक उस टाइम का सेक्ट बन गया था ख़वारिजी, जो कि सहाबा को ही काफिर कहने लग गए थे। ये बहुत एक्सट्रीम एक सेक्ट था, ख़वारिजी सेक्ट। तो उन्होंने ही, उनके ही एक बंदे ने असैसिनेट किया हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, और उसके बाद जो है वो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बतौर लीडर बन के सामने आए कूफा में, और दूसरी तरफ जो है वो हज़रत मुआविया, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो है दमास्कस में लीडर बन के सामने आए। तो तारीख़ में पहली बार उम्मत मुस्लिमा के 2 खलीफा हो गए। लेकिन हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु व्हेन ही केम टू नो कि दिस कुड लीड टू सिविल वॉर, क्योंकि साफ नज़र आ रहा था, तो ही स्टेप बैक। और ये उस हदीस की बेसिकली जो प्रोफेसी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उस हदीस की अक्सी है, गालिबन सही बुखारी में है ये हदीस, लेकिन सही हदीस है। हदीस ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फ़रमाया था कि ये जो मेरा बेटा है ये लीडर है, हज़रत हसन के बारे में। और अल्लाह ताला इसके थ्रू 2 मुसलमानों की जो सिविल वॉर है उसको अवॉइड करवाएगा, उसको जो है वो बाईपास करवाएगा, अवॉइड करवाएगा, और ऐसा ही हुआ। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, ही इज़ कॉल्ड अ लीडर बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस लीडरशिप के जो ट्रेट हैं वो ये हैं कि ये ही विल स्टेप बैक, और इनकी वजह से मुसलमानों में सिविल वॉर नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा वर्चू है हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का कि ही एक्चुअली स्टेप बैक, क्योंकि मुसलमानों ने जंग सिफ़ीन और जंग जमल में जो नुकसान देखा, आपको पता है कि जंग सिफ़ीन, जंग जमल में जितने मुसलमान शहीद हुए, इतने उन
بیٹلز میں شہید نہیں ہوئے جو کفار کے خلاف بیٹلز تھیں، بیٹلز اگینسٹ پرشیا، بیٹلز اگینسٹ دی رومن امپائر، سیسنڈ امپائر، اس سے زیادہ شہادتیں سول وار میں ہوئی ہیں مسلمانوں کی، ٹھیک ہے. تو اسی لیے چونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھی ہوئی تھی چیز، تو ہی اسٹیپ بیک. اور پھر امیر معاویہ کا 20 سال کا دور ہمیں ملتا ہے 661 سے 681 تقریباً CE کرسچن ایرا. اور امیر معاویہ اپنی وفات سے پہلے نامینیٹ کر دیتے ہیں اپنے بیٹے یزید کو، اور اس پہ بہت سا مورخین نے لکھا ہے ایسا انہوں نے کیوں کیا. ہی ہیڈ ہز ریزن. دیکھیں ہم نے تو صحابہ کو کوشش کرنی ہے کہ حسن ظن ہی دیا جائے. جب ایک عام آدمی کو حسن ظن دینے کا حکم ہے تو پھر صحابہ کو بھی حسن ظن دینے کا ہی حکم ہے. آبویس سی بات ہے، یہ تو بہت بیسک سی بات ہے. تو مورخین نے بہت سی جو ہے وہ ریزنز لکھی ہیں. ریزنز مے بی ہی نامینیٹڈ یزید ہز سن واز ٹو اوائڈ دا سول وار، کیونکہ مسلمان جو امپائر تھا اس نے بہت بلڈ شیڈ دیکھ لیا تھا، اور فائنلی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا کہ مسلم امپائر جو ہے وہ پروگریس کی طرف جا رہا ہے، اور ایک حکومت تسلسل سے میری چلی ہے تو آگے میرا ہی بیٹا سنبھال لے تو حکومت اسی طرح تسلسل سے چلے گی. تو ہی ہیڈ ہز ریزن. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ ان کی ریزنز جو ہے یہ ڈیسیجن ٹھیک تھا یزید کو لانے کا، لیکن ہم یہ حسن ظن ضرور دیتے ہیں کہ ہی مے بی ہیڈ ہز ریزنز، اور شاید ان کی نیت خیر خواہی تھی، بلکہ شاید کیا آف کورس ان کی نیت خیر خواہی تھی. صحابی جو ہے ہم اس کے بارے میں یہ ایزیوم نہیں کر سکتے کہ صحابی جو ہے وہ کچھ ال وش کر سکتا ہے. وہ بھی صحابی کا مطلب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے امیر معاویہ صحابی ہیں، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہاں فضیلت میں حضرت علی صلی اللہ عنہ اوپر ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ہم امیر معاویہ کو صحابہ سے تو نہیں کٹ آف کر سکتے نا، یا یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ صحابی ہی نہیں تھے، یا یہ تو نہیں کہہ سکتے ان کی ال وش تھی کوئی. ہی وانٹڈ بیڈ فار دا مسلم امہ. ہاؤ از اٹ ایون پاسبل؟ کیا انہوں نے اللہ کا جواب نہیں دینا تھا؟ تو یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز تھے، اور انہوں نے یزید کو نامینیٹ کر دیا اپنی ہی زندگی میں. بہرحال اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ اس وقت مدینہ میں تھے، اور حسن اور حسین مدینہ میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور they were spending a quiet life. They had accepted امیر معاویہ as the caliph despite having differences. اور اس میں مین رول حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا تھا، وہ ایکچولی اسٹیپ بیک. اور یہ بھی تاریخ کا ایک سچ ہے کہ امیر معاویہ نے بہت خیال رکھا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا. ایکچولی نو ون ڈیئرڈ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو اپسیٹ کریں. آف کورس ٹھیک ہے نا، کون ہے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اور وہ رسول اللہ کے نواسوں کو اپسیٹ کر دے؟ اٹ از ناٹ پاسبل. تو امیر معاویہ نے زبردست اسٹائپنڈ بھی لگایا ہوا تھا اہل بیت کا. اہل بیت سے یہاں پہ پرٹیکولرلی مراد ہے حضرت علی صلی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ کی اولاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. اور ہی واز ویری پرٹیکولر ان میکنگ شیور کہ دے ور ناٹ اپسیٹ. ٹھیک ہے، بلکہ یزید کو بھی امیر معاویہ نے نصیحت کی تھی کہ کبھی ان کو اپسیٹ نہ کرنا. یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے یہ نصیحت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو اپسیٹ نہ کرنا، یعنی میک شیور کہ تم ان سے بنا کے رکھو. ٹھیک ہے، یہ ان کی نصیحت بھی تھی انہیں. تو الحمدللہ ہم حسن ظن رکھتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ان کا پولیٹیکل ڈیسیجن ہوگا ایک سائڈ پہ، بٹ یہ کہ ہی واز ناٹ سم ون ہو وڈ وش ill wish اور ہو وڈ وش ایول فار دا مسلم امپائر اور دا مسلم امہ. اینی وے ان کی ڈیتھ کے بعد یزید کیم ٹو پاور، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ 3 لوگوں کی طرف توجہ گئی مسلم امہ کی جو سینئر اس ٹائم پہ موجود تھے. ان میں عبداللہ بن عمر تھے جو کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. یہ میں کب کی اب بات کر رہا ہوں، یہ تقریباً جو ہے وہ 681، یعنی آپ سمجھ لیجئے تقریباً 60 سال 60 ہجری میں بھی یس. تو کیونکہ ہجرت ہوئی 621 میں، تو 681 تقریباً 60 ہجری یہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، 60 سال بعد ہجرت کے. تو سب سے پہلے مسلمانوں کی نظر گئی امیر معاویہ کے بعد، کیونکہ اصل میں 2 گروپس تھے. ایک سیریا والا شام والا گروپ تھا جو کہ امیدز آپ کہہ لیجئے پاور میں تھے. بنو امیہ، بنو عباس، یہ بھی آپ کو جو ہے نا ہسٹری تھوڑی سی پتہ ہونی چاہیے. بنو امیہ نے 90 سال حکومت کی ہے. ٹھیک ہے، حضرت علی کے بعد جو لوگ حکومت میں رہے مسلم کیلیفیٹ، وہ بنو امیہ کے پاس تھی فار 90 ایئرس، اور ان کے 14 خلیفہ ہیں.
14 कैलिफ्स, اور ان میں جو بیسٹ کیلف ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور سیکنڈ بیسٹ جو ہے وہ عمر بن عبد العزیز، آپ نے نام سنا ہوگا، جن کو 5th رائٹیسٹ کیلف بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں عبد الملک بن مروان بھی آئے جنہوں نے بہت گروتھ کی مسلم امپائر کی، ولید بن عبد الملک بھی تھے، عبد الملک کے بیٹے، انہوں نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا اور طارق بن زیاد کو بھیجا تھا، تو ہی ہیز دس اچیومنٹ کہ اسپین ولید کے دور میں فتح ہوا، اور آپ کو پتہ ہے محمد بن قاسم جو ہے وہ سندھ تک آئے تھے، ملتان تک آئے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ولید کو کریڈٹ جاتا ہے۔ تو یہ سب امیدز تھے، ٹھیک ہے، بنو امیہ میں سے تھے، اور ابو سفیان آپ سمجھ لیجئے ابو سفیان کی فیملی سے تھے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی فیملی سے تھے۔ تو بہرحال ایک طرف عبداللہ بن عمر کی طرف توجہ گئی جب امیر معاویہ کی ڈیتھ ہوئی، دوسری طرف عبداللہ بن زبیر، آپ نے نام سنا ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ حضرت زبیر کے بیٹے، حضرت آسمہ بنت ابی بکر اور حضرت زبیر، ٹھیک ہے، یہ ان کے ماں باپ ہیں اور دونوں صحابہ ہیں۔ آسمہ بنت ابی بکر کون ہے؟ ابو بکر صلی اللہ عنہ کی بیٹی، اور حضرت زبیر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کے بیٹے، حضرت صفیہ کے بیٹے، ٹھیک ہے، تو جید صحابہ ہیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، وہ مکہ میں تھے اس وقت۔ جہاں تک بات ہے عبداللہ بن عمر کی، تو ہی ہیڈ نو انٹرسٹ ان پالیٹکس، وہ اے پولیٹیکل تھے عبداللہ بن عمر، اور وہ ساری عمر اے پولیٹیکل ہی رہے ہیں عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے۔ صحابہ میں ایک گروپ تھا جو کافی اے پولیٹیکل تھا، ابو ہریرہ ہو گئے، عبداللہ بن عمر ہو گئے، عبداللہ بن عباس ہو گئے، جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے بس علم کے لیے صرف کر دی، اینڈ دے ہیڈ نو ویوز، نو پولیٹیکل ویوز، اور وہ فتنے سے بھی بچتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص واز ویری اے پولیٹیکل، میں نے آپ کو سعد بن ابی وقاص کی اس میں سیرت میں بتایا۔ تو لیکن عبداللہ بن زبیر پہ جب بات آئی تو ہی ریوولٹڈ، عبداللہ بن زبیر صلی اللہ عنہ ریوولٹڈ، اور پھر وہ بہت ہی دردناک واقعہ، حجاج نے کس طرح سے بے دردی سے، حجاج بن یوسف نے شہید کیا عبداللہ بن زبیر کو، تو وہ بھی ایک الگ واقعہ۔ اینی وے، یہ تو خیر سائیڈ نوٹ ہے، بٹ کمنگ بیک ٹو دا مین ہسٹری کے حضرت حسین کے حوالے سے ہم چونکہ ڈسکس کر رہے ہیں، بہرحال اس سے پہلے میں حضرت حسین کی طرف آؤں، میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہاں تک تو چلے میں نے ایک ہسٹری کوٹ کر دی کہ یہ سب ہوا کیوں، کیسے بات چلی امیر معاویہ کی ڈیتھ کے بعد، اور اختلاف پہلے ایک شروع ہو گیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں اور امیر معاویہ کے درمیان ایک اختلاف ہو گیا تھا۔ حضرت حسن اسٹیپ بیک اینڈ دیٹ واز ویری بریو آف ہم، وہ پیشن گوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے ایک سول وار ایورٹ ہوگی، ٹھیک ہے، تو دیٹ واز اے پروفیسی، وہ تو ہونا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب یزید کو کیلف نامینیٹ کیا گیا تو تب معاملات خراب ہونا شروع ہوئے، کیونکہ ہمارا اہل سنہ والجماع کا یزید کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، اس میں دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں یزید کے کیریکٹر کے حوالے سے، جو میں شروع میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک ایکسٹریم وہ ہے جو نام لے کر لعنت کرتے ہیں، لعن تان کرتے ہیں، اور دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو unfortunately they try their level best to prove that Yazid was a pious person and they try their level best to prove کہ یزید was a صحابی، ٹھیک ہے، حالانکہ کنسنسس ہے کہ یزید صحابی نہیں تھا، یزید کی تو برتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یزید was not a صحابی، اوکے، امیر معاویہ صلی اللہ عنہ was a صحابی۔ تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے جو کچھ بھی کر کے یزید کو پروو کرتے ہیں کہ وہ بالکل انوسینٹ تھا یزید۔ تو ہمارا جو ہے وہ عقیدہ ابن تیمیہ سے بھی ملتا ہے، امام احمد بن حنبل سے بھی ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہی واز ناٹ اے پائس پرسن، اور اس کے بارے میں، اس کے مورلز کے بارے میں بھی کئی باتیں ہمیں ملتی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہی واز ناٹ دیٹ پائس۔ بٹ آبویسلی ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتے کہ ہم اس کا نام لے کے اس پہ لعن طعن کریں، نام لے کے اس کو گالیاں دیں۔ یہ میں اہل سنہ والجماع کا آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں جو کہ امام ابن تیمیہ سے آتا ہے اور ہمیں مسند امام احمد بن حنبل سے ملتا ہے، اینڈ میں مزید بیان کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ چونکہ یزید کا کیریکٹر ایسا تھا کہ جو اس دور کے کچھ ایسے صحابہ، ینگ صحابہ، they did not trust him، اور they did not trust him obviously with such a big responsibility جو کہ مسلم امپائر کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو یہ جو دوسرا گروپ تھا they had their own views، جس میں عبداللہ بن زبیر ہیں، اور پھر ظاہر ہے امام حسن، امام حسین کا بھی ویو تھا۔ بہرحال تو اس سے پہلے آگے چلیں کچھ چیزیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اہل بیت کون ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ اہل سنہ والجماع کا ورڈ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ایک گروپ ہے جو سنیز کا گروپ ہے جو صحیح عقیدے پہ، اس کو اہل سنہ والجماع کہتے ہیں۔ ان کا کیا عقیدہ، اس میں چاروں امامز بھی آتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ اہل سنہ والجماع کے امامز ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ دیکھیے ان شارٹ سمری، اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا مجھے بہت سے ریفرنسز کوٹ کرنے پڑیں گے، پھر لیکچر ڈائیورٹ ہو جائے گا. ان شارٹ سمری یہ ہے، اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز آتی ہیں. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیات ہیں، سورہ احزاب کی، کلیئر اللہ نے اہل بیت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کو. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے آتے ہیں، اوبیسلی حضرت فاطمہ کی اولاد. اس میں جو ہے بنو ہاشم آتا ہے اہل بیت میں اکارڈنگ ٹو احادیث. اور بنو ہاشم میں کون کون ہیں؟ اور بنو عبد المطلب بھی آتا ہے. بلکہ بنو ہاشم جو ہے اس میں جو ہے وہ حضرت عباس کی فیملی ہے، حضرت جعفر کی فیملی ہے، حضرت عقیل کی فیملی ہے، اور حضرت حارث کی فیملی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب عبد المطلب کے بچے ہیں. تو بنو ہاشم بھی اور بنو عبد المطلب بھی، یہ بھی اہل بیت ہے. اور آپ حیران ہو جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فریڈ سلیوز بھی اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث ہے ہمارے سامنے، مسند احمد کی حدیث ہے. مہران دا فریڈ سلیو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وی آر دا فیملی آف محمد، دا صدقہ از ناٹ پرمیسیبل فار اس اینڈ دا فریڈ سلیو آف اے پیپل از ون آف دیم. یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فریڈ سلیوز ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں اور ان کو صدقہ نہیں لگتا. یہ حضرت مہران سے حدیث ہمیں ملتی ہے. تو ان شارٹ دیکھیں اہل بیت کون کون ہوئے؟ وائفز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، اور ان کے فریڈ سلیوز. یہ ہمارے نزدیک اہل بیت ہیں. لیکن آف کورس اہل بیت میں رینکس جو ہے وہ سب سے ہائی حضرت حسن، حضرت حسین کا ہے، اس میں کوئی ظاہر ہے دوسری رائے نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور بے شمار حدیث ہیں وائفز کے حوالے سے بھی اور حضرت حسن حضرت حسین کے حوالے سے بھی. کچھ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح حدیث ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم he saw Hassan and Hussein so he said oh Allah I love them so love them. خوبصورت حدیث. اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ نریٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا which of the people of your house are most beloved to you. He صلی اللہ علیہ وسلم said Al-Hassan and Al-Hussein. And he used to say to Fatima رضی اللہ عنہ, call my two sons for me, and he would smell them and hug them. حضرت حسن اور حضرت حسین. پھر علی بن ابی طالب صلی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو ہاتھ میں لیا اور کہا whoever loves me، یعنی ان کا ہاتھ پکڑا، and loves these two and their father and their mother, he shall be with me in my level on the day of judgment. یہ بھی بہت زبردست حدیث ہے ان کے رتبے کے حوالے سے. پھر یہ حدیث بڑی مشہور ہے، معروف ہے، آپ لوگوں نے سنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں الحسن اینڈ الحسین آر دا لیڈرز آف دا یوتھ آف پیراڈائز. یہ جنت میں شباب یوتھ کے لیڈرز ہیں. اسی طرح بہت ہی خوبصورت حدیث ابن عمر صلی اللہ عنہ سے مروی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انڈیڈ الحسن اینڈ الحسین دے آر مائی ٹو فریگرنٹ فلاورز ان دس ورلڈ. یہ میرے خوشبودار پھول ہیں اس دنیا میں. یعنی اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسن حضرت حسین سے. اسی طرح یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسین از فرام می اینڈ آئی ایم فرام ہم، may Allah love those who love حسین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی. اگلی بات شیعہ کون ہے، کیونکہ یہ واقعہ بہت زیادہ اہل تشیع کی طرف سے آتا ہے اور اس میں بہت ڈیپتھ میں جاتے ہیں. وہ بہت سیڈ ڈیٹیلز ہیں اور ان کے مطابق 40 دن کا سیج تھا اور اس میں بچوں کو بھی مارا گیا، عورتوں کو بھی مارا گیا کھلے عام. ایکچولی سب سے پہلی بات یہ کہ شیعہ جو ہے اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے پولیٹیکل موومنٹ ناٹ ایز اے تھیولوجیکل موومنٹ. شیعان علی جو کوفہ کے لوگ تھے دے اسٹارٹیڈ کالنگ دیم شیعان علی. شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بائی دا وے قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، سورہ قصص میں آیت نمبر 15 میں بھی ہے اور اسی طرح جو ہے میرے خیال سورہ صافات میں بھی ہے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جہاں تک بات ہے سورہ قصص کی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ. شیعہ اس کا مطلب کیا ہے شیعہ کا؟ اللہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ جو ہے وہ شہر میں داخل ہوا ایٹ اے ٹائم آف ان اٹینشن بائی اٹس پیپل، صبح کا وقت ہوگا، اور اس نے وہاں دیکھا دو لوگوں کو لڑتے ہوئے. ان میں سے ایک جو ہے وہ ان کے شیعہ میں سے تھا.
تو شیعہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا گروپ، آپ کا فیکشن، ٹھیک ہے، فیکشن اور گروپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ سورہ صافات میں بھی آیت نمبر 83 میں یہ ورڈ آیا ہے، غالباً ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو لفظ شیعہ کا مطلب ہوا گروپ اور فیکشن۔ تو شیعان علی کا مطلب ہے دوز ہو سائڈ ود علی رضی اللہ عنہ، اوکے، اینڈ اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے پولیٹیکل موومنٹ ان کوفہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو سمپتھائزرز تھے اس وقت، اور ان کی اولاد کے جو سمپتھائزرز تھے، جو یہ فرملی بلیو کرتے تھے کہ خلافت کے حقدار حضرت علی کی اولاد ہے، ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا اس دور میں، ٹھیک ہے۔ ایز اے تھیولوجیکل موومنٹ، تھیولوجیکل موومنٹ سے مراد ہے عقائد والی موومنٹ۔ پولیٹیکل موومنٹ کا مطلب ہے کہ ابھی ان کے کچھ عقائد نہیں ہیں، ان کے عقائد مین سٹریم سنیز والے ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے جو پولیٹیکل ویوز ہیں وہ مین سٹریم سے ہٹ کر ہیں۔ پولیٹیکل موومنٹ مین سٹریم سے ہٹ کر نہیں کہوں گا، ان کے پولیٹیکل موومنٹ تھوڑے مختلف ہیں، یہ ہم کہیں گے۔ ان کے پولیٹیکل جو ویوز ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت علی کی اولاد کو خلافت ملنی چاہیے، تو حضرت علی جو ہے وہ سب سے زیادہ حقدار تھے خلافت کے۔ یہ بعد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 4 سال بعد جو ہے ایک تھیولوجیکل موومنٹ بنی۔ جب یہ اس ایکسٹریم پہ چلی گئی، کچھ لوگوں کی شرارت کی وجہ سے، کچھ لوگوں کے پروپیگنڈا کی وجہ سے، کہ باقاعدہ کوفہ کے جو شیعہ تھے، شیعہ سے ابھی یہاں پہ مراد ہے شیعان علی، وہ باقاعدہ کوئز کیا کرتے تھے لوگوں کا کہ یہ بتاؤ کہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اور جب تک وہ لوگ انہیں کرس نہیں کرتے تھے تو وہ انہیں شیعہ نہیں مانتے تھے، ابو بکر اور عمر کو۔ اور اس کی دلیل 122 سن ہجری میں زین العابدین از دی اونلی چائلڈ آف علی صلی اللہ عنہ who was alive، باقی سب کو شہید کر دیا گیا تھا کربلا میں۔ زین العابدین اللہ کی طرف سے زندہ بچ گئے تھے، وہ کیسے بچے تھے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو زین العابدین جو ہے سیم ہسٹری ریپیٹ ہوئی، کوفہ کے لوگوں نے انہیں بلایا ایک اپرائزنگ کے لیے، جس طرح امام حسین کو بلایا، حضرت علی کو بھی بلایا، حضرت علی کی اولاد کو بلایا، جس طرح سے امام حسین کو بلایا، اسی طرح زین العابدین کو بلایا۔ زین العابدین وہاں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ان کا کوئز لیا، ان کو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ابو بکر اور عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ زین العابدین سے پوچھ رہے ہیں، جو کہ حضرت علی کی اولاد ہیں اور ون آف دی امامز، ان کے نزدیک امامز ہیں، اپنے امام سے پوچھ رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے عقائد کتنے خراب ہوئے۔ تو انہوں نے کہا ڈو یو کرس دیم؟ تو زین العابدین حیران رہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہاؤ کین آئی کرس دا 2 وزیرز آف رسول اللہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وزراء کو کیسے کرس کر سکتا ہوں، یہ تو وزیر تھے، وزیر سے مراد ہے سب سے کلوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر ہم تمہیں سپورٹ نہیں کریں گے، یعنی کین یو بلیو اٹ، وہ سپورٹ سے پیچھے کس بات پہ ہٹے کہ یو آر ناٹ کرسنگ دیز 2۔ تو یہ بعد میں جا کر ایک تھیولوجیکل موومنٹ بنی ہے جس میں باقاعدہ عقائد آ گئے، پھر وہ بہت ایکسٹریم پہ چلی گئی بات، پھر وہ 12 امامز کا کنسیپٹ آ گیا، جو کہ بر صغیر کے اہل تشیع ہیں، وہ 12 امامز والے شیعہ ہیں۔ ایک زیدی شیعہ بھی ہیں، حضرت زین العابدین کو شہید کر دیا گیا، اس بات پہ شہید کر دیا گیا زین العابدین کو، اور حضرت زین العابدین کے جو فالوورز شیعہ بنے ان کو زیدی شیعہ کہتے ہیں، اور وہ یمن میں ہیں، اور وہ صحابہ کو کرس نہیں کرتے، نہ وہ امامز کو انفالیبل مانتے، وہ بس ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے۔ دے جسٹ بلیو کہ اہل بیت کا زیادہ جو ہے دے ڈیزرو ٹو بی دا لیڈرز مور، ٹھیک ہے، یہ ان کا بس ویو ہے۔ لیکن جو بر صغیر کے اہل تشیع ہیں وہ تھیولوجیکلی بھی ہیں اور پولیٹیکلی بھی ہیں، پولیٹیکل ویوز بھی ہیں، تھیولوجیکل ویوز بھی ہیں۔ تھیولوجیکل ویوز میں پھر عقائد ان کے ہم سے بہت مختلف ہیں، سچ ایز صحابہ کے حوالے سے منافقت کا فتویٰ کہ کئی صحابہ منافق تھے، اور ظاہر ہے اما عائشہ کے بارے میں۔ خیر اہل تشیع میں بھی فیکشنز ہیں، کچھ اس ایکسٹریم پہ ہیں، کچھ اس ایکسٹریم پہ نہیں ہیں۔ یہ لیکچر اہل تشیع کے بارے میں نہیں ہے۔ سو کمنگ بیک ٹو دا مین لیکچر، کہ اکارڈنگ ٹو آور سورسز، جو اہل سنہ ہے ان کے نزدیک کربلا کا واقعہ کیا ہے اور ان کے نزدیک بیسکلی کیا ہوا، اوکے۔ جو سورسز اس لیکچر کے لیے استعمال کیے گئے ہیں وہ کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تاکہ کل کو آپ کو پتہ ہو کہ یہ واقعہ کن کن سورسز میں ہے۔ کل کو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ یہ واقعہ سنا تو رہے ہیں لیکن یہ کہاں مینشنڈ ہے۔ تو دیکھیے اس میں چند ایک نام ہے، طبقات ابن سعد ایک اسکالر تھے، ان کے طبقات میں یہ واقعہ بہت ڈیٹیل میں مینشنڈ ہے اور اوتھینٹکلی مینشنڈ ہے۔ اہل سنہ کا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بہت بڑی سورس ہے، طبقات ابن سعد۔ اس کے بعد امام ابن کثیر سے یہ واقعہ آ رہا ہے کربلا کا، تاریخ ابن کثیر۔ اس کے بعد ابن حجر العسقلانی جو کہ اہل سنہ کے امام ہیں، ون آف دی امامز، ابن حجر سے جو ہے یہ واقعہ آ رہا ہے۔
اور پھر احادیث میں بھی اس واقعے کے بٹس اینڈ پیسز ہیں، سچ ہے صحیح مسلم، صحیح بخاری، جامع ترمذی، مسند احمد اور ابن حبان، ٹھیک ہے. تو نہ صرف یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے جو کہ ابھی میں آپ کو نریٹ کرنے لگا ہوں، یہ احادیث کی کتاب میں بھی اس کے بٹس اینڈ پیسز ملتے ہیں. تو یہ اوتھینٹک ورژن ہمارا ہے جو انشاءاللہ میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. جہاں تک بات ہے اہل تشیع کی، تو میں اتنا ضرور جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اہل تشیع کا جو ورژن آ رہا ہے اسٹینڈرڈ ورژن، وہ آ رہا ہے ابو مخنف، ایک ہسٹورین تھا ابو مخنف، جس نے اس واقعے کو، اس پہ پوری ایک کتاب لکھی ہے مقتل الحسین رضی اللہ عنہ کے نام سے. اور اہل تشیع کا سارا لٹریچر جو ہے ابو مخنف جو کہ 157 سن ہجری میں تھے، ہی ڈائیڈ ان 157 AH، ان کی ڈیتھ 157 سن ہجری میں ہوئی. تو یہ وہ ہسٹورین تھے جنہوں نے اس واقعے کو بہت ڈیٹیل میں کور کیا ہے، اور اہل تشیع نے ان سے یہ واقعہ لیا ہے. لیکن سنی اسکالرز نے ان کو بالکل بھی ایز اے ٹرسٹ وردی ہسٹورین اور قابل قبول، ان کے کنٹینٹ کو، ان کے پورے نریشن کو قابل قبول قرار نہیں دیا ہے. سنی اسکالرز نے ریجیکٹ کیا ہے ان کے واقعات کو، ٹھیک ہے. تو ہم میں اور ڈفرینس ان میں یہ آ گیا کہ ہم سنی سورسز سے واقعہ بتا رہے ہیں، وہ اپنی سورس سے بتا رہے ہیں. خیر ہم اپنی سورس کی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک چیز کہ دیکھیں ہمارے ہاں سیکٹیرینزم کو اچھالا جاتا ہے اس مہینے میں. یہ بات درست ہے کہ ہم اہل تشیع کے عقائد سے سخت ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن آبویسلی ہمارا دین نفرت اور وائلیشن کو پسند نہیں کرتا. تو ہم بھی اس بات پہ جو ہے وہ کلیئر ہیں کہ دس لیکچر از ناٹ ان ہیٹ آف سم ون، یا دس لیکچر از ناٹ ٹو پرووک وائلنس اگینسٹ اینی سیکٹ. ہم بس اہل سنہ کا جو ایک بلیف ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے لیسنز اخذ کرنے لگے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سو لیٹس بگن. اوکے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تھوڑی سی بایوگرافی. 4 ہجرہ میں ان کی برتھ ہوئی شعبان کے مہینے میں. ان کے بھائی حسن بڑے تھے لیکن لیس دین اے ایئر. حضرت فاطمہ جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت حسن کی برتھ تھی، اور اس کے بعد اگین شی بیکیم پریگننٹ، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی برتھ ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اور پریزز میں نے آپ کو سنائی ان کے بارے میں. زیادہ تر زندگی ان کی مدینہ میں گزری انٹل علی صلی اللہ عنہ کی خلافت، جبکہ وہ کوفہ شفٹ ہو گئے اور وہاں پہ پھر کوفہ میں حضرت علی صلی اللہ عنہ کے ساتھ رہے. انہوں نے جنگ صفین، جنگ جمل کو بھی وٹنس کیا ایز اے ینگ بوائے، حضرت حسن، حضرت حسین نے. اور حضرت علی کی اسیسینیشن کے بعد جو واقعات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ حسن بکیم خلیفہ ان کوفہ، اور معاویہ صلی اللہ عنہ بکیم خلیفہ ان سیریا. لیکن حضرت حسن اسٹیپ بیک، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیشن گوئی تھی. 6 منتھ آنورڈز انہوں نے ریزائن کر دیا، 6 منتھ تک جو ہے وہ رہے، اور اس کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا ٹو پریونٹ بلڈ شیڈ، ٹو پریونٹ اے سول. اور اس کے بعد وہ مدینہ رہے جتنا عرصہ امیر معاویہ کا دور تھا. تو یہ دونوں حضرت حسن، حضرت حسین صلی اللہ عنہ مدینہ میں رہے، اور دے ور گریٹلی ریسپیکٹڈ بائی دا صحابہ. یہ بھی ایک پروف ہے کہ ان کا سٹیٹس بہت زیادہ تھا. انفیکٹ عبداللہ بن عمر ایک بار حج کا موقع تھا غالباً، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا، اور حضرت حسن کو غالباً. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ دس مین از دا موسٹ بیلوڈ مین آن ارتھ ٹو دا انہیبیٹنٹس آف دی ہیونس. یہ شخص جو چلا آ رہا ہے یہ آسمان کے جو انہیبیٹنٹس ہیں، آسمانوں کی جو مخلوق ہے، ان کے لیے سب سے زیادہ بیلوڈ ہے، جس سے پروو ہوتا ہے. اور بلکہ آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کتنا زیادہ جو ہے وہ محبت کیا کرتے تھے حضرت حسن حسین سے. ابو بکر صلی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت حسین صلی اللہ عنہ کو دیکھا جب وہ بچے تھے، ان پہ نظر ڈالی اور کہا may my father be sacrificed for you. اللہ اکبر، میرا باپ تم پہ فدا ہو. حضرت حسن کو کہا you resemble more with رسول اللہ and you do not look like علی. تو علی صلی اللہ عنہ ہنسنے لگ گئے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم رسول اللہ سے بہت زیادہ ریزیمبل کرتے ہو، may my father be sacrificed for you. عمر صلی اللہ عنہ کے پاس ان کا ایک بیٹا آیا اور کہا کہ تھوڑی سی بات کی اس نیت سے کہ جسٹس ہونا چاہیے، لیکن آپ نے حسن اور حسین کا اتنا اسٹائپینڈ کیوں لگایا؟ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا آگے سے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ تو تیرا باپ علی ہے، نہ تیرا نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نہ تم حسن اور حسین. یعنی لک ایٹ دس ریپلائی. حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری کلیئر. تو بہرحال اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ یوز ٹو ریور دیم اے لاٹ، اور صحابہ ور ویری کلیئر اباؤٹ دیئر اسٹیٹس. ٹھیک ہے، بہرحال
کیسے یہ واقعات جو ہے وہ آگے چلے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ریزینیشن جو ہے وہ 41 ہجری میں, اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا 20 سال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ حکومت کی. حضرت حسن کی ڈیتھ 50 ہجری میں ہوئی, سن ہجری میں. اور حضرت حسن جو ہے انہوں نے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کو پیس کا اور اس بات کا ہی درس دیا. یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا سوچنا, اور کوئی بھی ایسی چیز جس میں مسلمانوں کے درمیان جنگ کا خطرہ ہو تو اس کو اوائڈ کرنا. بہرحال حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ کیسے ہوئی, یہ بھی ایک بڑی کنٹروورسی بنائی جاتی ہے. ان کو زہر دیا گیا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور ان کی ایک ون آف ہز وائفس گیو ہم پوائزن, اور پوائزن کی وجہ سے جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے زہر دلوایا, یزید نے زہر دلوایا. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اہل سنہ والجماعہ نے اس کو ریجیکٹ کیا, اس ویو کو. اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ امیر معاویہ نے زہر دیا یا جو ہے وہ یزید نے زہر دیا. بس یہ ہے کہ ان کی زہر سے ڈیتھ ہوئی اور ون آف ہز وائفس گیو ہم پوائزن. اینی وے, لیکچر حضرت حسن پہ نہیں ہے. حضرت حسین جو ہے وہ انیشلی انہیپی تھے حضرت حسن کے اس ڈیسیجن پہ, کیونکہ حضرت حسین کا ویو تھوڑا مختلف تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی بھی تھوڑی سی مختلف تھی. حضرت حسین جو ہے وہ بہت دبنگ پرسنالٹی اور بہت زیادہ جسٹس پسند, حضرت حسن بھی آف کورس. اور حضرت حسین میں آپ کہہ لیجیے حضرت حسن میں کمپوزر ذرا زیادہ تھا اکارڈنگ ٹو مسلم اسکالرس, لیکن حضرت حسین واز ینگ اینڈ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ظاہر ہی ہیڈ ہز ویوز, جو کہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ وٹ ور ہز مین ویوز, کہ وہ کربلا آخر گئے کیوں. ٹھیک ہے, یہ بھی ہمیں کلیئر ہونا چاہیے, وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. بہرحال اس کے بعد یزید کی طرف آئیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یزید کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے, کہ ہی واز ناٹ اے مورل مین, اور ظاہر ہے یزید جو ہے اس کا قصور بھی تھا پورا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مارٹرڈم میں. وہ انشاءاللہ میں اینڈ میں آپ کو بیان کروں گا کیسے جو ہے اس کو ہم قصوروار ٹھہراتے ہیں. اوکے, معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو ڈیسیجن تھا یزید کے بارے میں, وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کے پیچھے کچھ ریزنز تھیں, اور ہم حسن ظن دیتے ہیں کیونکہ ہی از اے صحابی, اور وہ ریزنز دوبارہ ریوائز کرتے ہیں. میں نے آپ کو دوسری چیز یہ تھی ان کی کہ چونکہ مسلم امپائر بہت عرصے سے ٹرموائل کا شکار تھا, سول وارز کا, لیکن یہ کہ میرے دور میں یونٹی واپس آئی, بلڈ شیڈ ختم ہو گیا, پروگریس ہوئی, کچھ کانکویسٹ بھی ہوئی. آپ کو بتانا فرسٹ نیوی حضرت امیر معاویہ کے دور میں قسطنطنیہ گئی, جس کا کمانڈر یزید تھا, اینڈ وی شوڈ گیو دس کریڈٹ ٹو ہم, حدیث میں ہے. اور اس آرمی میں حضرت حسین بھی تھے. حضرت حسین اینڈ یزید فاٹ سائڈ بائی سائڈ. ٹھیک ہے, تو حضرت حسین اور یزید آپس میں آف کورس جانتے تھے, ایک دوسرے کو ملتے تھے, لیکن دے ڈس ایگریڈ. اور اسی آرمی میں جو ہے وہ ابو ایوب انصاری بھی تھے, آپ نے نام سنا ہوا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوسٹ تھے. اور ابو ایوب الانصاری جو ہے ان کی خواہش تھی کہ میں دفنایا جاؤں استنبول میں, قسطنطنیہ میں. تو یزید سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ گو ایز فار ایز یو کین, کیونکہ وہ انجرڈ ہو گئے تھے اور ہی واز اباؤٹ ٹو ڈائی اس کانکویسٹ میں, ان کو کانکویسٹ کے دوران. تو انہوں نے خواہش ظاہر کی یزید سے کہ گو ایز فار ایز یو کین, اور جہاں مجھے دفنا سکو وہاں مجھے جا کے دفنانا. تو اس نے ایسا ہی کیا یزید نے. اور ابو ایوب الانصاری کا آج بھی آپ کو پتہ ہے مقبرہ وہ استنبول میں ہے. اوکے, سو خیر اینی وے, یہ ایک چیز ہمیں ملتی ہے اس حوالے سے, ریزننگ کے حوالے سے, کہ امیر معاویہ نے چاہا کہ مسلم امپائر گرو کر رہا ہے تو لہٰذا میری ہی لڑی چلنی چاہیے, تاکہ مسلم امپائر میں جو ہے وہ دوبارہ سے یہ بلڈ شیڈ اور یہ چیزیں شروع نہ ہو جائیں. خیر, امیر معاویہ فوت ہو گئے, اور اس کے بعد یزید کیم ٹو پاور. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہی کیم ٹو پاور تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلیٹنٹلی ریفیوز کر دیا یزید کو کیلف ماننے سے. اور یہاں سے وہ ساری اب سٹوری شروع ہوتی ہے کہ کربلا تک بات جو ہے وہ کیسے گئی. ٹھیک ہے, مدینہ میں جو گورنر تھا وہ اوبیسلی امید گورنر تھا, حضرت امیر معاویہ کا متعین گورنر. ہی واز اے ویری سافٹ مین, ہی لوڈ اہل بیت. اس نے بلایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا کہ آپ بیعت دے دیجئے یزید کے ہاتھ پہ. تو حضرت حسین نے انکار کر دیا, لیکن یہ کہ اس نے تھوڑا سا کنونس کرنے کی کوشش کی, اس سے کچھ باتیں کی مسلم یونٹی کے حوالے سے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیٹ می تھنک اوور اٹ, مجھے تم ٹائم دو اور اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں. سنس ہی واز اے سافٹ مین ہی لیٹ ہم گو. اس نے کہا ٹھیک ہے. لیکن اسی وقت کیا ہوا کہ حضرت حسین نے اپنی فیملی کو حکم دیا کہ وی آر گوئنگ ٹو مکہ, بیکاز ہی کلیئرلی ہیڈ دس پلان کہ ناؤ وی ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ.
یزید کی جو حکومت ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور ہی ہیڈ ہز ویوز جو کہ میں آگے جا کے بیان کروں گا. بہرحال حضرت حسین جو ہے وہ راتوں رات وہیں سے نکلے اسی رات, اور مکہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے. اور مکہ جو ہے وہ ابھی تک کچھ لیس کنٹرول تھا, امیدز کا وہاں پہ مکہ میں جو ہے وہ کچھ لیس کنٹرول تھا. اب ہوا ایسے کہ یہ نیوز پہنچ گئی عراق, کوفہ میں, اور دے ور ایکسٹیٹک, دے ور ویری ہیپی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آلریڈی یہ چاہتے تھے, امید دے یوز ٹو ہیٹ امیدز فار ویریس ریزنز, دا کوفنز, اور اس میں کوئی دوسرا ہی نہیں کہ یس وہ سنسیئرلی حضرت علی کے ساتھ تھے شروع میں, اور دے وانٹڈ کہ حضرت علی کی اولاد کو ہی جو ہے وہ خلافت ملنی چاہیے. تو ان تک جب نیوز پہنچی تو انہوں نے اتنے لیٹرز لکھے, دے ریجوائس سو مچ کہ ہسٹری کی کتابوں میں آتا ہے کہ ڈیلی 60 لیٹرز حضرت حسین کو ریسیو ہوتے تھے. 60 لیٹرز ڈیلی کوفیوں کی طرف سے حضرت حسین کو ریسیو ہوتے تھے. کس چیز کے؟ کہ آپ کوفہ تشریف لائیے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. بہت لارج نمبر ہے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, آپ کا انتظار ہو رہا ہے یہاں پہ. حضرت حسین واز ویری انٹیلیجنٹ, تو وہ ایک دم تو نہیں گئے, لیکن انہوں نے عقیل کو بھیجا, مسلم بن عقیل, سوری, یہ ان کے کزن ہیں, ٹھیک ہے. عقیل کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے, ٹھیک ہے. مسلم بن عقیل جو تھے حضرت حسین کے کزن تھے, ٹھیک ہے, فرسٹ کزن تھے. ابو طالب کے بیٹے ہیں عقیل, اور علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہوئے, اور مسلم جو ہے ان کے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے اسکاؤٹنگ مشن بھیجا, حضرت حسین نے عقیل کو اسکاؤٹ بنا کے, مسلم بن عقیل کو اسکاؤٹ بنا کے کہ آپ جائیے. تو مسلم ارائیوز ان کوفہ ان ذوالقعدہ, ٹھیک ہے. ذوالقعدہ, ذوالحجہ, اور ذوالحجہ از دا لاسٹ منتھ, اور اس کے بعد کیا ہے؟ محرم, یعنی 2 مہینے پہلے کی بات ہے, شہادت سے 2 مہینے پہلے کی بات. ذوالقعدہ 60 ہجری میں مسلم جو ہے ہی ارائیوز ان کوفہ, اور کوفہ سے مدینہ کا ڈسٹنس کافی ہے, بلکہ کوفہ سے دمشق کا ڈسٹنس بھی کافی ہے. 6-7 دن لگتے ہیں کوفہ سے دمشق کوئی میسج لے جانے میں. یہ بات ضروری ہے یاد رکھنا, ٹھیک ہے. یہ میں آگے جا کے آپ بتاؤں گا, یہ بات ضروری ہے یاد رکھنا. اینی اور جیسے ہی وہ ارائیو ہوئے, ہی واز اوور ویلم ٹو سی دا سپورٹ. ہزاروں کوفی, اس کوفی جو کوفہ کے رہنے والے تھے, ہزاروں کوفی آئے, بلکہ روایات میں آتا ہے 12,000 کوفیوں نے ایلیجینس دی, بیعت دی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ آن بہاف آف حسین رضی اللہ عنہ. اور مسلم واز سو ایکسائٹیڈ رحمہ اللہ, ہی روٹ ٹو حسین رضی اللہ عنہ, ہی سیڈ کم امیجیٹلی, ہی سیڈ حسین تمہاری سوچ سے بھی زیادہ, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ یہ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں اور آپ کو ویلکم کر رہے ہیں, اور 12,000 کے قریب لوگوں نے بیعت کی ہے آپ کے بہاف پہ, اور ابھی اور بہت زیادہ آئیں گے. یہ تو صرف ایک دن کی بات ہے, تو آپ تشریف لائیے, آپ یہاں پر آئیے. اور یہ لیٹر حضرت حسین کو ریچ کر جاتا ہے ظاہر ہے کچھ دنوں بعد, اور حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, وہ تیاری کرنے لگتے ہیں. لیکن اس کے بیچ کے دوران کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جب یہ ریومر آگے جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ایسی ریومر چھپتی نہیں ہے, تو یہ ریومر یزید تک پہنچ جاتی ہے دمشق میں. یزید جو ہے وہ دمشق میں ہے, کیونکہ امیہ ڈائنیسٹی دمشق میں تھی, دماسکس سیریا کی جو سٹی ہے. یزید کو جیسے ہی پتہ لگتا ہے تو ہی واز اے ویری شروڈ پولیٹیشین. دیکھیں یہ جو سارا دور ہے نا, یہ پالیٹکس اور پاور کا دور ہے. دور خلافہ جو ہے نا وہ نبوت کے منہج پہ وہ صرف 4 کیلفز تھے, 30 سال آتا ہے نا حدیث میں. اس کے بعد کنگ شپ ہے, یہ obvious سی بات ہے, اور اس میں جو ہے وہ پولیٹکس اور پاور عروج پہ تھی. تو بہت سے لوگ اس چیز کا شکار ہوئے, اور ایون دو دیور مسلمز, ٹھیک ہے, ان میں سے کچھ صحابہ کے بیٹے تھے. سعد بن ابی وقاص کا بیٹا, آپ کو پتہ ہے سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ عشرہ مبشرہ. ون آف دا پرسنز who was involved in the killing of حضرت حسین was عمر بن سعد بن ابی وقاص, سعد بن ابی وقاص کا بیٹا, کیونکہ وہ بھی فتنے کا شکار ہو گیا تھا پاور اور پولیٹکس کا. کیونکہ امیدز کی ایک عادت تھی کہ وہ پیسہ بہت زیادہ نچھاور کرتے تھے, ٹھیک ہے, یہ ان کی بیسک پولیٹکس تھی کہ پیسے سے خریدا جائے, گفٹ سے خریدا جائے, ان شارٹ گفٹ سے خریدا جائے بندے کو. تو یزید نے کیا کیا, بینگ اے ویری شریڈ پولیٹیشین, اس نے جو ہے سب سے وشوس, سب سے ریش اور ہاٹ ٹیمپرڈ اور روتھلیس جو اس کا ون آف دی وزیر تھا, ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد, ریممبر دس نیم, کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس کو مین سٹریم اہل سنہ والجماعہ مین کلپریٹ ٹھہراتے ہیں, عبید اللہ ابن زیاد, ٹھیک ہے. He was just 28 years old, just a young boy, 28 years old. Boy ہی ہوتا ہے, 28 سال کا لڑکا ہی ہوتا ہے. Anyway, اس کو اس نے چوز کیا, 17 لوگوں کے ساتھ بھیجا جو کہ فل پولیٹیشنز لوگ تھے, برین تھے, یزید کے امپائر کے برین تھے. ابن زیاد کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ
فوراً کوفہ جاؤ اور وہاں کا جو گورنر ہے اس کو ریزگنیشن لو اس کی، کیونکہ اس سے معاملات ہینڈل نہیں ہو رہے، تم وہاں جا کے جو ہے گورنر بنو اور وہاں جا کے سچویشن کو اسیس کرو اینڈ رپورٹ بیک ٹو می۔ ابن زیاد بہت زیادہ آپ کو پتا ہے کہ پاور کا ہنگری تھا، وہ وہاں پہ گیا، اس نے ریپلیس کیا گورنر کو، اور اس کے بعد وہ کوفہ انٹر ہوا ذوالحجہ میں 60 ہجری 17 لوگوں کے ساتھ، میں نے آپ کو بتایا۔ جیسے وہ انٹر ہو رہا تھا اس نے اپنا منہ ڈھکا ہوا تھا کالی چادر سے اور پگڑی پہنی ہوئی تھی، لوگوں نے سمجھا حضرت حسین آ گئے، رات کا وقت تھا کیونکہ اس کی انٹری کچھ ایسی تھی۔ لوگوں نے گھیر لیا، نعرے لگانے لگے، چیئر کرنے لگے۔ تو ون آف ہز سولجرز وہ غصے ہوا، اس نے کہا کہ دفع ہو جاؤ، گیٹ بیک، یہ حسین نہیں ہے، یہ ابن زیاد ہے جو کہ اب تمہارا گورنر ہوگا۔ تو لوگ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے، لوگ تھوڑا سا ڈر گئے، یعنی اس نے ریویل کر دیا اپنے آپ کو۔ اس کے بعد اس نے جو ہے وہ کیا اسٹریٹجی لڑی، کیونکہ اس کو یہ خبر ملی تھی کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ اس وقت حضرت حسین کی سپورٹ جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اسٹریٹجی یہ لڑی کہ اس نے ایک اپنا جو سولجر تھا یا ساتھی تھا 17 میں سے، اس کو ڈریس کیا ایز اے ٹریولر اور اس کا بھیس تھوڑا سا بدلا، اس کو سپائی بنایا اور اس کو بہت سے گولڈ کوائنز دیے، پوری ایک وہ آپ کہہ لیجیے ایک تھیلا دیا گولڈ کوائنز کا، اور اس کو جو ہے ایز اے شیعہ پریزنٹ کیا۔ یہاں پہ اب جو میں شیعہ کی ٹرمنالوجی یوز کر رہا ہوں، اس سے مراد پاکستانی شیعہ نہیں، اس سے مراد اس دور کے شیعان علی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے آپ کو شیعان علی ایز اے شیعہ پریزنٹ کیا اور لوگوں نے اس کو ٹرسٹ کیا۔ اس نے کہا کہ میں شام سے آیا ہوں حضرت حسین کو سپورٹ کرنے، ویئر از مسلم بن عقیل، میں چاہتا ہوں میں انہیں ڈونیشن دوں، میرا بزنس ہے، میں انہیں گولڈ کوائنز دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کو یوز کر کے حسین صلی اللہ عنہ کی آرمی کو بلڈ کرے۔ لوگوں نے اس کو ٹرسٹ کیا۔ اب دیکھیں یہ ابن زیاد کا ایک طریقہ تھا ٹو فائنڈ مسلم بن عقیل، کیونکہ وہ سیل فون کا دور تو نہیں تھا نا، سی سی ٹی وی کا دور تو نہیں تھا، وہ اتنے بڑے جگہ پہ کیسے ڈھونڈتے مسلم بن عقیل کو، ابن زیاد کیسے ڈھونڈتا؟ تو اس نے یہ طریقہ لگایا اور دس ورکڈ، ایسا ہی ہوا۔ لوگ جو ہے اس کو مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے، مسلم بن عقیل جہاں پہ چھپے ہوئے تھے، یا مسلم کے جو ہوسٹ تھے ہانی بن عروہ، ایک کوفن نوبل مین تھا، ون آف دا آپ کہہ لیں جیسے سینیٹر ہوتا ہے، تو امیدز کا ہی بندہ تھا لیکن پرو حسین تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ پرو حسین ہی تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نو ون ڈیئر ٹو گو اگینسٹ دا نواسہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو اینی وے وہ ذرا پرو حسین صلی اللہ عنہ تھا، ہانی بن عروہ اس کا نام ہے، لیکن وہ تھا امیدز کا ہی ون آف دا چیف ٹینس کہہ لیں یا ون آف دا کورٹ مین، ٹھیک ہے۔ اسی نے مسلم بن عقیل کو جگہ دی ہوئی تھی۔ تو جب یہ سپائی وہاں گیا تو ہی واز شاکڈ کہ تو اپنے ہی بندے نے مسلم کو جگہ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ خیر اس نے جو ہے نا وہ پھر ایک چال یہی چلی کہ دیکھو مجھے بتاؤ مسلم کہاں ہے، میں اس کے لیے ڈونیشن لایا ہوں۔ پہلے اس نے تھوڑا سا شو کیا کہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن جب اس نے دیکھا ہے واقعی سیریس ہے تو پھر مسلم سامنے آئے، تو ثابت ہو گیا کہ یہی ٹریٹر ہے، یعنی اپنا ہی بندہ ٹریٹر ہے، جس کا نام تھا ہانی بن عروہ۔ یہ بات جا کے اس شخص نے ابن زیاد کو بتا دی، اور ابن زیاد بہت روتھلیس تھا، عبید اللہ ابن زیاد۔ اس نے فوراً اس شخص کو حاضر کیا کہ تو ہی ٹریٹر نکلا، لیکن اس کو مار نہیں سکتا تھا کیونکہ اس بندے کی بڑی سپورٹ تھی، کوفیوں کے لیے بڑا قیمتی بندہ تھا۔ نیزہ نکالا ابن زیاد نے اور اس کو انجر کیا سپیئر سے، اس کا خون نکالا اور اس سے زبردستی اگلوایا۔ وہ مان نہیں رہا تھا کہ میں نے مسلم کو پناہ دی ہوئی ہے، لیکن پھر اس نے اس سپائی کو پیچھے سے بلایا ابن زیاد نے۔ جب وہ سپائی سامنے آ گیا تو اس نے کہا کہ اب تو میرا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، اب تو کھل چکی ہے بات، تو پھر وہ مان گیا کہ ہاں میرے ہی گھر ہے، اور پھر مسلم بن عقیل کو لایا گیا اور بہت ہی دردناک ڈیتھ انہیں دی گئی، حضرت علی صلی اللہ عنہ کے بھتیجے کو۔ کس طرح سے؟ مسلم بن عقیل، اچھا اس سے پہلے کا واقعہ کوفیوں کی جو بہت بڑی ایک بغاوت، آپ کہہ لیے بغاوت نہیں، بٹریل، دا بگیسٹ بٹریل ان ہسٹری کوفیوں کی۔ مسلم نے اعلان کر دیا، اعلان جنگ کر دیا، اور یہ سگنل جو ہے یہ اسی نے بھیجا تھا، یہ جو شخص تھا ہانی، ایک سگنل بھیجا مسلم کو کہ ہم پکڑے گئے ہیں، سو بی پریپیئرڈ فار بیٹل۔ تو 4000 آؤٹ آف 12,000 4,000 پیپل کیم فارورڈ ٹو فائٹ کوفیوں میں سے۔ جب مسلم نے 12,000 لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی انہیں اعلان کیا کہ آ گیا ہے تمہاری وفاداری دکھانے کا ٹائم، 4000 لوگ سامنے آئے۔ اب ابن زیاد جو ہے وہ بھی بڑا شروئڈ پولیٹیشین تھا اور ہی واز ٹرینڈ بائی دا بیسٹ پولیٹیشینز۔ آپ کو پتہ ہے امیر معاویہ جو فیملی ہے وہ پولیٹیشینز بہت بیسٹ تھے، ٹھیک ہے۔
تو ہی واز ٹرینڈ بائی دا بیسٹ آف دا بیسٹ. اس دور کے جو پولیٹیشنس تھے, تو اس نے ایک چال چلی, اس نے عجیب چال چلی کہ جو 4,000 سولجر فورٹریس کے باہر کھڑا, فورٹریس کے باہر لڑنے آ گئے تھے, مسلم بن عقیل کے پیچھے 4,000 سولجر تھے فورٹریس کے باہر. اس نے کیا کیا, ان کے ماں باپ کو جا کے اپروچ کیا, ینگ سولجرز تھے, ان کے ماں باپ کو جا کر کہا کہ سیریا سے آرمی آنے والی ہے, سوچو تمہارے بچوں کا کیا ہوگا. اپنے لوگوں کو بھیجا, ماں باپ کو جا کر یہ بات کرو. اب آپ کو پتہ ہے ماں باپ کا دل نرم ہوتا ہے, وہ پہنچ گئے وہاں اپنے بچوں کو لے جانے. اپنے بچوں کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو, ابھی شام سے آرمی آئے گی, کیا کرو گے, مطلب یو ول بی ڈیڈ, کیا فیوچر ہے تمہارا. اور ماں باپ نے, ماؤں نے جا کے بلیک میل کیا, ایموشنل بلیک میل, واپس آؤ واپس آؤ. اور اسی طرح کچھ کو برائب کیا, کچھ فیملیز کو, کہ ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے, اپنے ان کو ٹرائبز مین کو واپس بلا لو. اور ایک اور اس نے چال چلی, اس نے نوٹ کیا کون کون سے ٹرائبز کھڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو عربز تھے ان کے قبیلے ہوا کرتے تھے, قبیلے کی بات سنی جاتی تھی, قبیلے کے بڑے. اس نے نوٹ کیا آرمی میں کون کون سے قبیلے کھڑے ہیں, اور سمپلی وٹ ہی ڈیڈ واز کہ اس قبیلے کا جو بڑا تھا یا انفلوئنشل بندہ تھا, اس کو برائب کیا, رشوت لگے, اور کہا اپنے قبیلے کو واپس بلاؤ. ول یو بلیو اٹ, صرف رشوت کی وجہ سے اور تھوڑی سی دھمکیوں کی وجہ سے 3,930 لوگ واپس مڑ گئے ود ان آورس. 3,930 لوگ واپس مڑ گئے ود ان آورس. فجر سے عصر تک. عصر کی نماز جب مسلم بن عقیل نے پڑھی تو 70 لوگ تھے. دا بگیسٹ بیٹریل ان ہسٹری, 70 پیپل. اور ہی واز ویری اینگری, ہی واز فیومنگ. مغرب کی نماز جب پڑھی تو تقریباً 30 لوگ ان کے پیچھے تھے, باقی 40 بھی چلے گئے. اور مغرب کی نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے جو اذکار وغیرہ کیے, رات ہو گئی تھوڑی, پیچھے مڑ کے دیکھا تو 10 لوگ, اور بہت غصے ہوئے. انہی 10 لوگوں کو لے کے آگے چلے جہاں پہ وہ جانا تھا, جو بھی ان کا وہ سیف ہاؤس تھا, سیف پوائنٹ تھا, وہاں پہ راستے میں جا رہے ہیں, بہت دکھی ہیں. پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھی نہیں. all of them 10 sneaked out. He is alone, absolutely alone. یہ بالکل اوتھینٹک کتابوں میں موجود. مسلم بن عقیل 4,000 بندوں سے شروع ہوئے, اور بائی دا ٹائم آف عشاء ہی از alone. اور وہ اتنا دکھی ہوئے کہ لٹرلی لائک اے بیگر, کین یو بلیو اٹ, حضرت علی کا بھتیجا, اور مسلم بن عقیل ایک نام ہے, یعنی لائک اے بیگر. انہیں رات کو کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا, ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا, ان کو کہا مجھے بھوک لگی ہے, پیاس لگی, کیا آپ مجھے کچھ کھانا کھلائیں گی. اور اس بوڑھی عورت کو ترس آیا, ان کی حالت دیکھ کے اس نے انہیں کھانا کھلایا. اور اس کے بعد انہوں نے بتا دیا, وہ جا نہیں رہے تھے, وہیں کھڑے تھے. بوڑھی عورت نے کہا کہ جاؤ, میں نے تمہیں دے تو دیا کھانا. انہوں نے پھر بتا دیا, انہوں نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں, پلیز ہیلپ می. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. حضرت حسین کی بات کی, وہ بوڑھی عورت بھی پرو حسین رضی اللہ عنہ تھی. اس سے کہا ضرور میں آپ کی ہیلپ کروں گی. اور پھر جب اس کا بیٹا آیا بوڑھی عورت کا, اس نے جب دیکھا مسلم بن عقیل کو, اس نے بتایا ماں نے مسلم بن عقیل ہے بیٹا, پلیز پروٹیکٹ ہم. تو بیٹا بھی لالچی تھا, وہ بھی بک گیا. اگلے دن جا کے, کیونکہ بہت بڑا ریوارڈ رکھا ہوا تھا اس نے, ابن زیاد نے, اگلے دن جا کے بیٹے نے بتا دیا کہ مسلم ہمارے گھر چھپا ہوا ہے. اور مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا گیا, سبحان اللہ. اور مسلم بن عقیل کو جس بندے نے پکڑا تھا, وہ بندہ تھا تو امیدز کا ہی, ابن زیاد نے بھیجا تھا کہ مسلم کو پکڑ کے لاؤ, لیکن اس کے دل میں کچھ سافٹ کارنر تھا حضرت حسین کے لیے. تو مسلم نے جاتے ہوئے جب وہ پکڑے گئے مسلم, تو اسے یہ کہا کہ میری ایک فیور کر دو, مجھے پتا ہے مجھے تو تم لوگ مار دو گے, لیکن میری ایک فیور کر دو اللہ کے لیے. وہ یہ ہے کہ حسین کو رضی اللہ عنہ کو میسج دے دو کہ نہ آئے, کوفی بٹرے کریں گے. شروع سے اینڈ تک کوفیوں کو بلیم کیا گیا, ٹھیک ہے. جید صحابہ نے بھی کوفیوں کو بلیم کیا شروع سے اینڈ تک, ٹھیک ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ, دا گریٹ وائف آف رسول اللہ, جب ان تک خبر پہنچی حضرت حسین کی شہادت کی, پتہ ہے پہلا جملہ انہوں نے کیا کہا ہے, لعنت اللہ علیہ, کہ لعنت ہے کوفیوں پہ, رسول اللہ کے نواسے کو مار دیا انہوں نے. حج کے موقع پہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے ایئرز آفٹر پوچھا کہ ہنٹنگ منع ہے حج کے دوران, تو میں نے ایک مچھر کو مار دیا. یہ بالکل صحیح حدیث ہے, میں نے ایک مچھر کو مار دیا ہے. حضرت ابن عمر سے, عبداللہ بن عمر سے فتویٰ لے رہا تھا, تو بتائیے کیا یہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے, میرا حج ضائع تو نہیں ہو گیا, مجھے کہیں وہ تو نہیں دینا پڑے گا, وہ کیا ہوتا ہے دم. حضرت عبداللہ بن عمر حیران رہ گئے, کیسا سوال ہے, یعنی مچھر کو مارنا ہنٹنگ تو نہیں ہے. عبداللہ بن عمر پوچھا کہاں سے ہو, اس نے کہا کوفہ سے. اللہ اکبر.
عبداللہ بن عمر نے کہا کیا عجیب بات ہے، نواسہ رسول کو مار دیا تم لوگوں نے اور مجھ سے پوچھ رہے ہو مچھر کے مارنے کے حوالے سے کیا معاملہ ہے۔ یعنی صحابہ کا بڑا کلیئر کٹ اوپینین تھا کہ نواسہ رسول کے مین کلپرٹس کوفی ہیں کیونکہ دے بٹریڈ حسین رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ اینی وے، تو مسلم بن عقیل کو بہت ہی بے دردی سے 10 ذی الحجہ 9 یا 10 ذی الحجہ یعنی عرفات والے دن یا عرفات سے اگلے دن، ٹھیک ہے، حضرت حسین کی شہادت سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے سب سے اونچے سپاٹ پہ لے جایا گیا فورٹریس کے، اور وہاں سے دھکا دیا گیا اور انہیں اونچائی سے گرایا گیا، اور ان کے لاسٹ ورڈز کیا تھے؟ حضرت مسلم بن عقیل کے لاسٹ ورڈز کیا تھے؟ او اللہ، یو بی دا جج بٹوین اس اینڈ آور اون شیعہ، دے ڈیسیوڈ اس اینڈ ڈیزرٹڈ اس۔ انہوں نے بھی مرتے مرتے شہید ہوتے ہوتے کس کو بلیم کیا؟ انہی کو، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بگڑا۔ اینی وے، مسلم بن عقیل کی ڈیتھ ہو گئی، شہید ہو گئے، اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے۔ اس کے بعد حضرت حسین واز کمپلیٹلی ان اویئر آف دا سچویشن، کیونکہ حضرت حسین جو ہے وہ 2.5 ویک دور تھے، ٹریول 2.5 ویک تھا تقریباً مکہ سے کوفہ تک کا، 2.5 ویک دور تھے، اور ان کو نیوز کیسے پہنچتی اتنی جلدی؟ ہی ہیڈ آلریڈی پریپیئرڈ۔ اب جو ہے وہ سٹوری تھوڑی سی اور اس میں ٹویسٹ آتا ہے، دیکھیے اور یہ جو باڈیز تھی نا، ان کو لٹکایا گیا تھا بہت بے دردی سے وہاں پہ چوک پہ، تاکہ دکھا سکیں کوفیوں کو کہ جو کوئی بھی ہمارے خلاف جو امیدز ور ویری بروٹل، تو بہرحال پاور کے لیے ظاہر ہے، تو ان کی لاشوں کو لٹکایا بھی گیا تھا، جتنے بھی باغی تھے، جتنوں نے بھی جو ہے وہ ساتھ دیا تھا مسلم کا۔ اینی وے، حسین صلی اللہ عنہ کے پاس تو وہ لیٹرز تھے جن کی بیسس پہ وہ چلے مکہ سے، اور ول یو بلیو اٹ کہ آل سینئر صحابہ جب انہیں خبر پہنچی حسین کوفہ جا رہے ہیں، ناٹ اے سنگل ون سیٹ جاؤ، all of them، جس میں عبداللہ بن عباس جو کہ اہل بیت ہیں، عبداللہ بن عباس کو جب خبر پہنچی وہ بھاگ کر آئے، حضرت حسین کے قافلے کو ڈھونڈا، منت سماجت کی، نہ جاؤ نہ جاؤ، تمہارے باپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اس کے بعد عبداللہ بن عمر کو جب خبر پہنچی، عبداللہ بن عمر مدینے سے آئے، انٹرسیپٹ کیا حضرت حسین کے قافلے کو اور اتنا کنونس کیا، لیکن حضرت حسین کے اپنے ویوز تھے، وہ کیا تھے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا کوئی میری دال نہیں گل رہی، حضرت حسین جا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے ایک بات کہی، عبداللہ بن عمر نے کہا آج میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جو صرف مجھے پتہ ہے اور میں نے کسی کو نہیں سنائی، آج تمہیں سنا رہا ہوں۔ اور بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر نے نیریٹ کی حدیث، انہوں نے کہا کہ تمہارے نانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چوائس دی گئی، ایک یہ کہ آپ کو کنگڈمز آپ کی قدموں میں آ جائیں گے، اس دنیا کے کنگڈمز آپ کی قدموں میں آ جائیں گے، آپ کو اللہ ٹریجرز کھول دے گا دنیا کے، دوسرا کہ یہی جو آپ سادہ لائف گزارتے ہیں یہ، تو چوز ون، بہت مشہور حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بھی چوز کر لیتے تو ان کا رتبہ اتنا ہی ہونا تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے گفٹ تھا نا۔ تو آپ سب کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چوائس چوز کی؟ سیکنڈ۔ تو عبداللہ بن عمر نے یہاں تک کہا، یہ عبداللہ بن عمر کا ویو ہے، ٹھیک ہے، ابھی میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو نیریٹڈ ہے۔ عبداللہ بن عمر نے حضرت حسین کو یہاں تک کہا کہ دس از ناٹ فار یو، پاور از ناٹ فار یور فیملی، کیونکہ تمہارے نانا نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری چوائس کی تو ہی چوز فار یو، ہی چوز فار یور فیوچر، یعنی کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ تم لوگوں کے لیے پاور نہیں ہے، یہ ان کا ویو ہے، عبداللہ بن عمر کا ویو ہے، ٹھیک ہے، صحابی عبداللہ بن عمر، یہاں تک انہیں سنا دیا کہ مت جاؤ، نقصان ہوگا۔ لیکن حضرت حسین واز ویری دبنگ اور اے مین آف آنر، اے مین آف ڈگنیٹی، اور فل آف گڈ ول فار دی امہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ حضرت حسین نے بہت خوبصورت الفاظ اس وقت ہے، حضرت حسین صلی اللہ عنہ نے کہا، وہ الفاظ میں نے لکھے ہوئے تاکہ میں آپ کو ایگزیکٹ وہی الفاظ سناؤں، I would rather die elsewhere than to open up the door for the haram to become an area of bloodshed۔ انہوں نے کہا میں کہیں اور مر جاؤں گا لیکن مکہ میں خون بہنے نہیں دوں گا۔ حضرت حسین نے بھی ویژولائز کر لیا تھا کہ یہ آئیں گے تو صحیح میرے پیچھے، ٹھیک ہے نا، نیچر تو پتہ تھی انہیں کہ کیا نیچر ہے، کس طرح بات جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ بہت بہتر ہے میں کہیں باہر جا کے، اگر شہادت لکھی ہوئی ہے تو میں کہیں باہر جا کے شہید ہو جاؤں، بجائے اس کے کہ مکہ میں خون خراب ہو، کیونکہ مکہ حرم ہے۔
ایک تو ان کا یہ ویو تھا، ٹھیک ہے. دوسرا اٹ واز ناٹ اے سوسائڈل مشن. اہل سنت کے نزدیک یہ سوسائڈل مشن نہیں تھا، یہ شیعہ کے نزدیک سوسائڈل مشن تھا، ٹھیک ہے. شیعہز کا بلیو یہ ہے کہ یہ پکی سوسائڈ تھی اینڈ ہی سیکریفائسڈ ہمسیلف. دیکھیں حضرت حسین واز ویری انٹیلیجنٹ. ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ان کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ انہیں پتا تھا پکی سوسائڈ ہے اور چلے جائیں، کیونکہ اس طرح کا رویہ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. حضرت حسین وہاں اس لیے گئے تھے کیونکہ ان کو شور تھا میری سپورٹ ہوگی، اور ان کو شور تھا کہ کوفی جو ہے وہ 12,000 لوگ، مسلم بن عقیل کا لیٹر ہے ان کے پاس، اور 60 لیٹر پر ڈے آ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے 2 کیملز پہ لیٹرز تھے، اتنا تھدا تھا لیٹرز کا جو انہوں نے 2 کیملز پہ لاد کے رکھا ہوتا. تو اٹ واز ناٹ اے سوسائڈل مشن، اٹ واز اے ویری ویل تھاٹ آؤٹ انٹیلیجنٹ پلان آف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ آئی شوڈ گو دیئر. وائی آئی شوڈ گو دیئر؟ ٹو سیو دا مسلم امپائر. یہ ان کا ویو تھا. اور حضرت حسین جو ہے ان کا بڑا رتبہ ہے، تو اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت حسین اللہ معاف کرے کوئی بے وقوفانہ ایکٹ تھا، جس طرح کچھ لوگ اس طرف بھی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایکسٹریمز پہ. وہ بھی نہیں کہا جا سکتا. حضرت حسین واز ویری انٹیلیجنٹ، ویری کیلکولیٹو. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی اپنی طرف درست ہے کہ سینئر صحابہ نے انہیں روکا تھا، ٹھیک ہے. سینئر جید صحابہ نے انہیں بہت سمجھایا تھا اور انہیں روکا تھا کہ آپ وہاں پہ مت جائیے. اینی وے ایون جابر بن عبداللہ آئے تھے، انہوں نے بھی حضرت علی، انہوں نے یاد دلایا حضرت حسین کو کہ تمہیں نہیں یاد تمہارے باپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. لیکن حضرت حسین نے کہا کہ اب وہ بات نہیں ہے. حضرت حسین کا اپنا ویو تھا. حضرت حسین نے انسسٹ کیا، اینڈ ول یو بلیو اٹ، کہ ان کے ساتھ کون کون تھے. حضرت حسین کن کن کو لے کر گئے تھے؟ حضرت حسین اہل بیت کو لے کر گئے تھے، جن میں جو ہے وہ جعفر رضی اللہ عنہ کے بچے تھے، جن میں جو ہے وہ مسلم بن عقیل کے بچے تھے، اور جن میں ان کے کچھ بھائی تھے، جن میں محمد بن الحنفیہ ان کے ینگ بردر، اور ان کے کچھ نیفیوز، یہ سب ساتھ تھے اور یہ اہل بیت ہیں. محمد ابن الحنفیہ نے بھی بہت منت سماجت کی تھی حضرت حسین کی ڈونٹ کو، اور ہی واز ناٹ ایگرینگ ٹو گو. اور محمد بن الحنفیہ نے اپنے بچوں کو نہیں جانے دیا، اپنے بچوں کو روک دیا تھا. حضرت حسین کو کہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو نہیں جانے دے سکتا، کیونکہ محمد بن الحنفیہ جو ہے ان کا جو ہے وہ ایک الگ ویو تھا اس کے اوپر. خیر اینی وے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نکلے کربلا کی طرف، اور ابھی انہیں وہ لیٹر نہیں ملا تھا جو کس نے بھیجا تھا، کس کے کہنے پہ؟ مسلم بن عقیل کے کہنے پہ. وہ جو سولجر تھا، جو بھی تھا، جس نے مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ کیپچر کیا تھا، تو اس نے حضرت حسین کو کم از کم اتنی اس نے غیرت دکھائی تھی کہ جو مسلم بن عقیل کا آخری پیغام تھا کہ تم مجھے بے شک مار دو لیکن حسین رضی اللہ عنہ کو ایک پیغام پہنچا دو کہ نہ آئے. تو وہ لیٹر بھی ابھی تک حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے وہ ابھی نہیں پہنچا تھا. اینی وے تو حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور کربلا جا کر جو ہے انہیں انٹرسیپٹ کیا گیا. یعنی کربلا جو ہے یہ کوفہ سے تھوڑا سا ہی دور ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ حدیث بھی آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت علی صلی اللہ عنہ ایک بار انٹر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رو رہے تھے زور و قطار. تو حضرت علی صلی اللہ عنہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت کے لوگ میرے نواسے کو حسین کو شہید کریں گے. اور جبرائیل جو ہے وہ مٹی لے کر آیا ہے اس جگہ کی جہاں پہ میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، نیئر دا ریور آف یوفریٹس، افرات کا جو دریا ہے اس کے قریب میرے نواسے کو بے دردی سے شہید کیا جائے گا. اور وہ مٹی کربلا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے، وہ کربلا کی مٹی تھی، اس پہ کنسنسس ہے. اینی وے یہ بات ہے کہ وہ مٹی ریڈ ہو جاتی ہے، وہ مٹی ریڈ ہے، یہ سنی سورسز سے ثابت نہیں ہے. ابن زیاد نے بھی پھر لکھا یزید کو اور ری انفورسمنٹس منگوائیں. 4,000 سولجر جو کہ ایکچولی دیلامائٹس ایک ٹرکش پروونس تھا، ان کے ساتھ جہاد کی طرف جا رہے تھے. وہ ٹروپس جو ہے مڑ کر جو ہے ابن زیاد کے ساتھ آ گئے، کیونکہ ابن زیاد نے لیٹر لکھا تھا کہ ہمیں بھی ٹروپس کی ضرورت ہے. حسین جو ہے وہ فل ریوالٹ کر کے آ رہے ہیں اور کوفنز میں بھی ان کے ساتھ مل جائیں. اینی وے حسین رضی اللہ عنہ کو انٹرسیپٹ کیا گیا. 3 محرم کی بات ہے 61 ہجری، 3 محرم 61 ہجری. ابن زیاد کے 4,000 سولجرز نے انٹرسیپٹ کر لیا حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کو. حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفی تھے اس ٹائم، کوفیوں نے مدد کی حسین، جب حسین رضی اللہ عنہ آئے تو کوفی مل گئے حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ. لیکن جیسے ہی ان کوفیوں نے 4,000 سولجرز کو دیکھا، all of them left حسین رضی اللہ عنہ،
all of them left حسین سلانو. اور اس سے پہلے کا میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ کربلا پہنچنے سے پہلے وہ لیٹر مل گیا تھا حضرت حسین کو، جو کہ اس شخص نے بھیجا تھا کہ نہ آئے، مسلم بن عقیل کا آخری پیغام. حضرت حسین آلموسٹ ڈیسائیڈڈ ٹو ناٹ گو، کیونکہ مسلم بن عقیل کی رائے کو بہت زیادہ فوقیت دیتے تھے. آلموسٹ ڈیسائیڈڈ ٹو ناٹ گو. ہسٹری کوڈ ہیو چینج، لیکن کچھ باتیں اللہ کی طرف سے جو لکھی ہیں وہ ہو کر رہیں گی. لیکن کیا ہوا کہ مسلم بن عقیل کی جو اولاد تھی ان کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی، اور رائٹلی سو ان کے باپ کو بے دردی سے مارا گیا. تو انہوں نے کہا اب تو ہم جائیں گے، اب تو ہمیں لڑنا ہے. اور اسی طرح ایک اور جو ان کے کزن تھے یا نیفیو تھے غالباً حضرت حسین کے، انہوں نے حضرت حسین کو یہ بات کہی کہ دیکھیے یو آر ناٹ لائک مسلم بن عقیل، آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے. مسلم بن عقیل کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو آپ کی، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ کو دیکھ کے بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، تو اس لیے کم از کم آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. تو دیز تھنگس کنونس حضرت حسین اینڈ ہی اینی ہاؤ وینٹ. آلدو جب لیٹر کے بعد انہوں نے ارادہ بنا لیا تھا واپس مڑوں گا، لیکن دیز تھنگز ہیڈ ٹو ہیپن. ٹھیک ہے. اور ایک طرف وہ فیکٹر تھا مسلم بن عقیل کی اولاد جو کہہ رہے تھے ہم نے بدلہ لینا ہے، دوسری طرف یہ فیکٹر تھا کہ حضرت حسین کو کنونس کیا گیا کہ آپ کے ساتھ وہ ایسا نہیں کریں گے، کوفی آپ کو سپورٹ ضرور کریں گے. لیکن وہی ہوا جو ہوتا رہا ہے ہسٹری میں کہ کوفیوں نے حضرت حسین کو بھی دھوکہ دے دیا اور سارے کے سارے ابینڈن کر گئے، اور حسین کے ساتھ ان کے بلڈ ریلیٹیوز 70 سے 80 بلڈ ریلیٹیوز جن کو لائے تھے بس وہ رہ گئے. اب کیا واقعہ ہوا بہت ہی دردناک کہ ابن زیاد کو جب خبر پہنچی کہ اس طرح سے ان کے ساتھ 70-80 لوگ ہیں اور ان میں بچے ہیں، ان میں مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی خاندان کی عورتیں ہیں. اب جو اہل تشیع سورسز ہیں ان میں بہت عجیب و غریب واقعات آتے ہیں کہ 40 دن کا یہ سیج تھا. 40 دن کا سیج ہو ہی نہیں سکتا. 3 محرم کو وہاں پہنچے ہیں، 10 محرم کو شہادت ہے، 40 دن کیسے ہو گئے؟ یہ تو سمجھ سے باہر کی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ پاسبل ہی نہیں 40 دن کی سیج وہاں پہ، حالات کو دیکھتے ہوئے، موسم کو دیکھتے ہوئے. پھر یہ کہ بچوں اور عورتوں کو مارا گیا. آن دا کنٹرری ان کو جو ہے خیمے میں کہا گیا رہو، اور ان کو کچھ بھی نہیں کہا گیا. عورتیں اور بچے سارے زندہ تھے، کسی ایک کو بھی نہیں مارا گیا. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو سنی سورسز، جتنی سورسز میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. بٹ اینی وے واقعہ کیا ہے، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد وہ اس آرمی کا ہیڈ تھا جس آرمی کو بھیجا گیا تھا حسین صلی اللہ عنہ کو کیپچر. ابھی کیپچر کا ارادہ تھا. ٹھیک ہے. اور یہ بات 100% درست ہے. ابن تیمیہ کا بھی یہی ویو ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی ویو ہے، امام اہل سنہ والجماعہ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے، ان کا یہ ویو ہے کہ یزید کا بالکل بھی آرڈر نہیں تھا حضرت حسین کو مارنے کا. یہ بات درست ہے. ٹھیک ہے. کہ یزید کا بالکل نہ ارادہ تھا نہ آرڈر تھا حضرت حسین کو شہید کرنے کا یا مارنے کا. اس کی صرف یہ بات تھی ابن زیاد کو کہ ایز لانگ ایز تم کوفیوں کو جا کے کنٹرول کر لو، ریولٹ کو کنٹرول کر لو، دیٹ از انف فار می. یہ اس کا ویو تھا. ٹھیک ہے. آگے جا کے ویو میں آپ کو مزید بتاتا ہوں. تو یہ جو بیٹا تھا سعد بن ابی وقاص کا، یہ بہت زیادہ ریلکٹنٹ تھا حضرت حسین کو کچھ بھی کہنے میں، کیونکہ دیکھیں نا وہی بات ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے وہ حضرت حسین کو ہاتھ نہیں لگائے گا. تو ہی واز ویری ریلکٹنٹ ٹو سے اینی تھنگ ٹو حضرت حسین. تو اس نے بڑے ادب کے ساتھ حضرت حسین کو کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ. حضرت حسین شیر خدا، آپ کو پتا ہے، حضرت علی کے بیٹے، وہ کبھی بھی ڈپلومیسی نہیں کریں گے. ہی واز ویری اسٹریٹ فارورڈ. ہی سیڈ یہ لیٹرز ہیں اور یہ کوفیوں کی باتیں ہیں. They don't want your امیر to be the خلیفہ, they want me to be the خلیفہ. تو میں اس لیے آیا ہوں. ویری اسٹریٹ فارورڈ. اور بہادری سے انہوں نے یہ رپلائی کیا. تو ہی واز ویری بریو حضرت حسین صلی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا سوچئے بھی نہ، کیونکہ 4000 لوگوں کی آرمی ہے، تو آپ تھنک اباؤٹ اٹ. کوفیوں نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے. تو پھر حضرت حسین صلی اللہ عنہ، میں نے جیسے کہا نا، ان کا سوسائڈل مشن نہیں تھا یہ. He was intelligent, he was very wise. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں. اور یہ بات جو ہے وہ پھر ابن زیاد کو پہنچائی گئی کہ یہ معاملہ ہوا ہے، اب بتاؤ کیا کرنا ہے. تو ابن زیاد واز ویری ایروگینٹ. ابن زیاد نے کہا کہ ایک ہی شرط ہے، وہ یہ ہے
کہ میرے کورٹ میں آئے, میرے محل میں آئے, فورٹریس میں, اور میرے ہاتھ پہ بیعت کریں. حسین, دس از ویری ایروگینٹ. مطلب ہاؤ ڈیئر یو. آپ ہیں کون؟ 28 سال کا نوجوان لڑکا جس کا کیا اسٹیٹس کیا ہے؟ نتھنگ. وہ نواسہ رسول کو کہہ رہا ہے میرے پاس آئے, میرے ہاتھ پہ بیعت کرے. ویری ایروگینٹ بیہیویئر. لیکن وہ ایسا ہی تھا ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد. حضرت حسین کو یہ بات پہنچائی گئی. اگلے ہی دن, ایک دن کا فاصلہ تھا اس میسج پہنچانے میں. اگلے دن بات پہنچائی گئی 10 کو, حضرت حسین کو 9 کو غالباً. حضرت حسین کو جب یہ بات پہنچائی گئی, حضرت حسین نے کہا نہیں, میں آپ کو 3 کنڈیشنز دیتا ہوں, ان 3 کنڈیشنز پہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں, ادروائز نہیں. پہلی کنڈیشن, لیٹ می گو ٹو یزید ڈائریکٹلی. مجھے خود یزید کے پاس جانے دو. آئی ول ٹاک ٹو ہم ڈائریکٹلی, می اینڈ یزید وی ول ٹاک. اور یہ پرفیکٹلی جسٹ ہے. بھائی آپ کون ہو عبید اللہ؟ مطلب آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے؟ میں یزید سے بات کروں گا, بالکل فیئر ہے. اوکے. دوسرا کہ مجھے مکہ واپس جانے دو. ٹھیک ہے, بات ختم ہو گئی ہے, مجھے مکہ واپس جانے دو. تیسری, اگر یہ بھی نہیں تو لیٹ می گو ٹو سم ویئر, تھوڑا سا دور, اور اس کے بعد میں بات کروں گا. یعنی اگر تمہیں یہ منظور نہیں میں مکہ میں واپس جاؤں تو لیٹ می گو ٹو سم ویئر آؤٹ اسکرٹس آف مکہ, مدینہ وغیرہ. اور یہ بہت ریزنیبل کنڈیشنز تھیں, یہاں تک کہ عمر بن ابی وقاص, سعد بن ابی وقاص کا جو سولجر تھا, ون آف دی کلوز فرینڈ, اس نے اس موقع پہ کہا کہ واللہ اللہ کی قسم یہ اتنی جسٹ انہوں نے کنڈیشنز رکھی ہیں کہ اگر یہ تمہارے دشمن یعنی ٹرکس جن کی طرف تم جا رہے تھے ایکچولی لڑنے, یہ وہ بھی رکھتے تو تم مان لیتے. اور اس کا یس ایسا ہی ہے, یہ اتنی جسٹ کنڈیشنز ہیں. لیکن ابن زیاد تک پیغام پہنچایا گیا, اور وہی اس کی خباثت اور اس کی ایروگنس. اس نے کہا ناٹ ایٹ آل, ہی شوڈ کم اینڈ کس مائی ہینڈ. اللہ اکبر. اتنی ایروگنس کہ حسین آئیں گے اور میرے ہاتھ کو چومیں گے اور میرے ہاتھ پہ بیعت دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت حسین پھر حضرت علی کے بیٹے ہیں. حضرت حسین صلی اللہ عنہ کو جب یہ بات پہنچائے گی تو ہی سیڈ ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایکسیپٹڈ. اور پھر وہ بہت ہی دردناک واقعہ, اور وہ کون تھے جس نے پہلی ضرب لگائی؟ کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی حضرت حسین کے قریب جانے کی. باقیوں کو تو شہید کر دیا, حضرت حسین کو پروٹیکٹ کر رہے تھے اہل بیت. باری باری وہ شہید ہوتے گئے, باری باری سب شہید ہو گئے. حضرت حسین اکیلے ہیں, اور حضرت حسین اکیلے لڑ رہے ہیں, اکیلے تلوار ہلا رہے ہیں, اور کسی کی جرت نہیں حضرت حسین کے قریب جائے. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے جہنم کی ٹکٹ کنفرم ہے. حضرت حسین کو ضرب لگا دی تو جہنم کی ٹکٹ کنفرم ہے. لیکن وہ خبیث کون تھا جس کو باقاعدہ ابن زیاد نے بھیجا تھا, کیونکہ ہی نیو کہ عمر بن سعد بن ابی وقاص کا سافٹ کارنر ہے, وہ کبھی بھی ضرب نہیں لگائے گا حسین کو السلام. اس خبیث نے جس شخص کو بھیجا اس کا نام تھا سنن ابن انس, جس نے جا کے وہاں پہ عمر بن سعد بن ابی وقاص سے بھی کمانڈرشپ چھین لی اور خود بن گیا. اور اس نے آرڈر کیا کہ جاؤ اور ضرب لگاؤ جا کے نواسہ رسول کو. اور جس بدبخت نے ضرب لگائی اس کا نام تھا شمر جو ہے یہ بھیجا گیا تھا ایز اے ریپلیسمنٹ آف عمر بن سعد بن ابی وقاص, کیونکہ اسے پتا تھا عمر کا سافٹ کارنر. اور شمر نے حکم دیا تھا کہ جاؤ جا کے ضرب لگاؤ, اور جس شخص نے ضرب لگائی تھی اس کا نام ہے سنن ابن انس. اور پھر حضرت حسین کا سر کاٹا گیا, اور اس کو ابن زیاد کی کورٹ میں ٹرے میں لا کے پیش کیا گیا. اور یہ مسلم ہسٹری میں پہلا باربیرک اور دردناک انسیڈنٹ, یعنی اس طرح اس لیول کی باربرزم وہ سول وارز میں بھی نظر نہیں آتی. حضرت حسین صلی اللہ عنہ کا جب سر مبارک لایا گیا ابن زیاد کی کورٹ میں, تو وہ اس لیول کا خبیث انسان تھا کہ اس کے پاس ایک سٹک تھی. ہی اسٹارٹڈ ٹو پوک حضرت حسین's آئیز اینڈ لپس اینڈ چیکس, اور مذاق اڑانے لگا, ولگر الفاظ کہنے لگا پوک کر کے. انس بن مالک کورٹ میں موجود تھے. انس بن مالک کوفہ شفٹ ہو گئے تھے. انس بن مالک آپ کو پتہ ہے نا, ہی از دا صحابی جو سب سے زیادہ سینئر اور لمبی عمر جنہوں نے پائی. ان سے رہا نہ گیا, وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بدبخت, یہ وہ لپس ہیں جو رسول اللہ نے کس کیے, یہ وہ چیکس ہیں جو رسول اللہ نے کس کیے ہیں, مجھ سے یہ سائڈ نہیں دیکھی جا رہی. اور بہت انہیں برے الفاظ کہے اس شخص کو, عبید اللہ ابن زیاد کو. اور وی آل نو عبید اللہ ابن زیاد کی بھی کتنی دردناک موت ہوئی, کتنی عبرتناک اس کی موت ہوئی. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے, بالکل صحیح روایات ہیں کہ ساری عمر عبید اللہ ابن زیاد کو سیم واقعات سے نپٹنا پڑا.
ट्रेचरी से, धोखे से, उसके अपने लोग स्कीम करते थे। और फिर एक शख्स था मुख्तार, जिसके साथ उसका बहुत बड़ा फड्डा था। मुख्तार ने अपने सोल्जर्स को हुक्म दिया कि उसका सर लेकर आओ, और बिल्कुल यही वाक़या हुआ। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का सर काटा गया और बिल्कुल उसी तरह ट्रे में मुख्तार को पेश किया गया। और लोग गवाही देते हैं कि आउट ऑफ नोवेयर एक सांप को हमने देखा। आउट ऑफ नोवेयर एक सांप आया पता नहीं कहां से, और उसकी नाक के अंदर घुसा और उसके स्कल में जाके बैठ गया सांप। यानी इतनी दर्दनाक मौत उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की हुई है, ठीक है, बिकॉज ही इज़ द मेन कल्प्रिट, जिसने नवासा रसूल की इतनी तौहीन की और नवासा रसूल के सामने उसने एरोगेंस दिखाई। अब लास्ट फ्यू थिंग्स, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का जिस्म जो था वो कूफा में ही दफनाया गया, और जो सर था वो यजीद को भेजा गया। हमारा जो सुन्नी तारीख है वो ये है, जो ऑथेंटिक सुन्नी तारीख, कुछ सुन्नी तारीख शिया सोर्सेज से भी इंस्पायर्ड है, मैं आपको ऑथेंटिक सुन्नी तारीख बता रहा हूँ। वो ये है कि यजीद के पास जब सर पहुंचा तो वो अपनी चेयर से उछला और शौक में आ गया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा गम का शिकार हो गया, शौक का शिकार हो गया, और उसने कहा ये क्या गज़ब कर दिया तुम लोगों ने। और उसने बहुत रिस्पेक्टफुली, जाहिर है उसके दिल में बड़ा रिग्रेट था, उसने अहले बैत को सर वापस किया। और मैंने आपको कहा ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन जो है हज़रत अली की औलाद में से, वो ज़िंदा बच गए थे, ओनली ही फ्रॉम द अहले बैत। उनसे फिर आगे अहले बैत की लड़ी चली है। वो इसलिए ज़िंदा बच गए थे, उनको बहुत ज़्यादा बुखार था, बुखार हो गया था, और वो औरतों के खैमे में मौजूद थे, तो उनको हाथ नहीं लगाया गया, उनको ज़िंदा छोड़ दिया। तो फिर उनसे आगे जो है ये फैमिली चली अहले बैत। तो हज़रत हुसैन का जो सर है वो जन्नत बकी में दफन है, मोस्ट प्रॉब्ली हज़रत हसन की जो है वो कब्र के साथ। तो ये बड़ी अजीब बात है। देखिए, करबला में उनका जिस्म मुबारक है और फिर उनका सर मुबारक जो है वो जन्नत बकी में दफन है। अब इसके कुछ आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं, एंड हु इज़ टू ब्लेम। सबसे पहले जो आफ्टर इफ़ेक्ट आया हज़रत हुसैन की शहादत इस सानेहा से, वो क्या है कि ठीक 4 साल बाद एक फ़िरका जन्म लिया। शियाने अली ही थे वो, लेकिन उन्होंने मातम करना शुरू किया इसके आफ्टर मैथ में। 65 हिजरी की बात है कि जब कूफियों को बहुत रिग्रेट होने लगा, और रिग्रेट होने शुरू हो गया था उनकी शहादत के फ़ौरन बाद कि हमने धोखा दिया है, तो एक ग्रुप बन गया 4 साल बाद जो काफ़ी तादाद में था और उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता था। तो वो इब्ने ज़ियाद को कत्ल करने निकले, और रास्ते में जब वो करबला पहुँचे जहाँ पे हज़रत हुसैन की बॉडी दफन है, तो वो इतना रोए, उन्हें इतना ज़्यादा दुख हुआ कि वो अपने आप को मातम करने लगे और सारी रात मातम करते रहे। और वहाँ से ये मातम की रस्म जन्म ली, और साल हर साल फिर 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन की शहादत वाले दिन ये मातम की रस्म वहाँ से जन्म ली। और ये मातम करने वाले कौन हैं? शियाने अली, वही जिन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी, हज़रत हुसैन को भी और हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भी, सबको धोखा दिया। तो यहाँ से वो जो है रस्म निकली। और फिर मैंने आपको बताया कि वो अकायद वाली मूवमेंट भी इख्तियार कर गई आहिस्ता आहिस्ता। सहाबा से नफ़रत, सहाबा को मुनाफिक कहना, उसके बाद हज़रत अली और अहले बैत को डेमी गॉड का स्टेटस, यानी कि ये अल्लाह का अवतार। एक्सट्रीम जो अकायद हैं, आपको पता है अहले तशय्युअ में कुछ बहुत एक्सट्रीम अकायद हैं, सबके नहीं लेकिन कुछ के बहुत एक्सट्रीम अकायद हैं। एक तो आफ्टर मैथ ये कि शियाइज़म अभी तक पॉलिटिकल मूवमेंट थी, लेकिन इस वाक़े के बाद से वो थियोलॉजिकल मूवमेंट भी बन गई, प्रॉपर थियोलॉजिकल मूवमेंट, ठीक है, जिसमें अकायद भी शामिल हो गए और बहुत अजीबोगरीब अकायद। दूसरा ये कि हु इज़ टू ब्लेम। अब हमारा क्या व्यू है, हमारे स्कॉलर्स का क्या व्यू था? देखिए, आम आदमी का व्यू तो डजेंट मैटर, मेरा आपका व्यू तो डजेंट मैटर, ठीक है ना। हमारे स्कॉलर्स का क्या व्यू है, हु इज़ टू ब्लेम। नंबर 1 कूफी, नंबर 1, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। वही लोग जो मातम करते हैं वही ब्लेम करने के लिए, या जो उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, वही ब्लेम कर रहे हैं, वही ब्लेम के लायक हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने खुद माना कि हमारी वजह से ये हुआ। दूसरी बात यह है कि उम्मे सलमा का बयान मैंने आपको बताया कि अल्लाह की लानत हो कूफियों पे जिन्होंने नवासा रसूल को शहीद कर दिया। इसी तरह जो है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का हमें बयान मिलता है कि जिन्होंने हैरत का इजहार किया, वाह अजाबा, अजीब बात है कि मच्छर के बारे में पूछ रहे हो और नवासा रसूल को तुम लोगों ने मार दिया, ठीक है। तो सहाबा वर क्रिस्टल क्लियर कि कौन ब्लेम है। नंबर 2 सबसे बड़ा, चले कूफियों ने तो बिट्रे किया ना, लेकिन तलवार किसने उठाई, मारा किसने?
اس میں سب سے پہلے ابن زیاد ہے، اب عبید اللہ ابن زیاد، اور میں نے آپ کو بتایا کہ 6 دن کا ڈسٹنس تھا تقریباً شام میں اور کربلا میں. تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ عبید اللہ نے لیٹر لکھا ہوگا یزید کو، یزید نے کہا ہوگا مار دو، یہ تو پاسبل ہی نہیں. 6 ڈے کا ڈسٹنس ہے نا، جبکہ اس نے تو اگلے ہی دن کہہ دیا کہ نہیں مار دو. تو اس کا مطلب کہ یہ آرڈر عبید اللہ ابن زیاد کا ہی تھا، ٹھیک ہے، یزید کا نہیں تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو عبید اللہ ابن زیاد از ٹو بلیم ڈیفینیٹلی. اور پھر جنہوں نے مارا، ضرب لگائی، عمر بن سعد بن ابی وقاص از آلسو ٹو بلیم، کیونکہ ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے کوورڈ اور ہی کوڈ ہیو پروٹیکٹیو حسین صلی اللہ عنہ بغاوت کر کے، لیکن اس نے بھی نہیں پروٹیکٹ کیا. اور جہاں تک بات ہے یزید کی، ہی از آلسو ٹو بلیم. امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا ڈو یو لو یزید؟ امام احمد بن حنبل نے کہا ہاؤ کین اے پرسن ود لٹل ایمان ان ہز ہارٹ لو یزید، ہاؤ کین اے پرسن آف ایمان لو یزید. اور پھر اس نے پوچھا کہ ڈو یو کرس ہم، امام احمد بن حنبل سے. امام احمد بن حنبل نے بہت خوبصورت جواب دیا، ہیو یو ایور سین یور فادر کرس سم ون بائی نیم، کیا کبھی اپنے باپ کو کسی کو نام لے کے لعنت کرتے دیکھا ہے؟ بیٹے نے کہا نہیں. امام احمد بن حنبل نے کہا یہ ہماری سنت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت نہیں ہے. تو وی سے کہ یزید قصوروار ہے، اور وی سے کہ جو بھی ظالم ہے اس پہ لعنت، وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم وی سے لعنت اللہ علی الظالمین، وی سے دس، بس ہو گیا. اور یزید اس لیے قصوروار ہے، although he was regretful, he was sorrowful, he was shocked، یہ کیا ہوا، لیکن یزید اس لیے قصوروار ہے کہ اس نے کسی کو پنش نہیں کیا، نہ ابن زیاد کو، نہ سنن کو، نہ ہی وہ جو خبیث تھا جس نے ضرب لگائی تھی، کسی کو اس نے پنش نہیں کیا. تو ثابت ہو گیا کہ وہ بھی قصوروار، کیونکہ اگر اس کو واقعی اس نے یہ دکھانا تھا کہ مجھے بہت زیادہ ریگریٹ ہے، تو ہی شوڈ ہیو، اس کو لٹکا دینا چاہیے تھا ان تینوں کو، اور دردناک سے دردناک سزا دینی چاہیے تھی ان تینوں. لیکن تاریخ اس بات کی گواہ، اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے اوپر، تو لہٰذا ثابت ہوا کہ وہ بھی قصوروار ہے اس پہ. بہرحال یہ ہے وہ واقعات جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اور اس میں ہمارا عقیدہ کہ امام حسین، حضرت حسین صلی اللہ عنہ واز اے بریو مین، courageous صحابی، نواسہ رسول، great man. He had his view, he had a great intention to go there, but this is also true کہ senior most صحابہ stopped him, tried to warn him. اور یہ بھی بات درست ہے اہل سنہ والجماعہ کہ when it comes to حسن and حسین، حضرت حسن کا رتبہ زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث موجود ہے کہ یہ میرا بیٹا لیڈر ہے، اور اس کے تھرو اللہ تعالیٰ 2 فیملیز کو لڑنے سے بچائے گا. اور جہاں تک حضرت حسین کی بات ہے، ان کی اللہ شہادت قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظالمین پہ لعنت کرے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور حضرت حسین ہیز سیٹ اے گریٹ ایگزامپل فار آل دا courageous people who are to come till the day of judgment، کہ ظلم کے آگے اور انجسٹس کے آگے سبمٹ نہیں کرنا، یعنی ویلیوز والی لائف گزارنی ہے، انٹیگریٹی والی لائف گزارنی ہے. اور اینڈ تک حضرت حسین واز ایکٹنگ سینسیبل. اس لیے آپ ان واقعات کی طرف نہ جائیں جو حضرت حسین کا ایک عجیب امیج کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت حسین کو پتہ تھا سوسائڈ ہے پھر بھی گئے. دس از ناٹ ٹرو. وی کین ناٹ ایکسپیکٹ دس فرام نواسہ رسول. حضرت حسین واز کیلکولیٹو. حضرت حسین ہیڈ بلیف کہ حضرت حسین کو سکسیس ملے گا، اور حضرت حسین صلی اللہ عنہ نے بہت وزڈم کے ساتھ ساری چیزیں کی، اور بہت جسٹس کے ساتھ، بہت سینسیبلٹی کے ساتھ. لیکن دا خبیث ابن زیاد، اس کی طرف سے ایروگنس آئی جس کی وجہ سے واقعہ ہوا. بہرحال اس واقعے میں ہمارے لیے لرن کرنے کو بہت کچھ ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور صحیح سیرت میں، حضرت حسین کی صحیح سیرت میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کے قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت فالو کرنے پہ کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.